Assalamu alaikum, everybody. Welcome to another talk by Dr. Shagufta Jabeen, hosted by Zamzam Autism Center. And Dr. Shagufta has been giving multiple talks in the last few months regarding different topics. And this time we are going to talk about puberty and how we can support our children during that time. I'm sure all of you know that Zamzam Autism Center is a center for autistic children and teenagers, in fact, and adolescents. We specialize in teenagers, although we do take younger kids as well. I would like to welcome Dr. Shagufta now. Thank you. Thank you, Fiza. Assalamu alaikum, everybody, and thank you all for joining on Zoom. We've had a series of workshops for kids, especially who are going through adolescence and their teenage years. And the whole purpose of these talks is actually to support the parents and the children to actually navigate these years in a better way, in a more smooth way. So आज की जो presentation है, this is very much need of the time, और I think it is very, very important for all of us to know, because जितना भी इसके बारे में बात हो, जितना भी हम इसके बारे में discuss करें, I think वो कम है, because ये process puberty का जो है, it can be so overwhelming बच्चों के लिए, बल्कि हम सब के लिए भी. कि मतलब इसके लिए जितनी भी preparation हो कम है, और preparation के बाद जो है वो हमें regular reminders जो हैं उनकी भी बहुत ज़रूरत है. तो इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए स्पेशली आज की presentation जो है उसको हमने plan किया है. I'm going to share my screen with you all. As Fiza has already introduced कि हमारा आज का जो topic है वो है how to support your child during puberty. यहाँ पे मैंने अब चूँकि हम Zamzam Autism Center से हम लोग ये सारी workshops conduct कर रहे हैं आज की भी, और जितने parents हैं जिन्होंने हमें join किए हैं, हम सब के बच्चे जो हैं वो spectrum पे हैं, लेकिन trust me ये जितने भी points हैं इनमें से कोई भी ऐसा point नहीं है जो कि आप अपने neurotypical बच्चों को जो है जहन में रखते हुए जो है उनकी support और planning के ऊपर जो है ना वो काम ना कर सके. So this is equally important for both parents who have neurotypical children or who have children on the autism spectrum. Everybody can benefit through it. During the presentation, inshallah ta'ala, I'll try to cover as much as possible. और अगर आपके during the presentation आपके जहन में कोई सवाल आते हैं तो kindly type them in the chat window to Fiza. And she can have the questions and then we can take them in the end. अगर कोई question बिल्कुल उस वक्त उस slide से कोई relevant question हुआ तो we might answer along with. लेकिन inshallah I'll make sure कि by the end of the presentation आपके अगर कोई questions हैं तो we can answer them. So with that, let's start our presentation. So what is puberty? हम सबको पता है कि बलूगत या puberty जो है वो क्या होता है. एक vague idea तो हम सबको ही है because we've all been through it. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी body जो है वो different changes में से गुजरती है. Basically adolescence का part होती है puberty, और adolescence हमारी जिंदगी के वो साल होते हैं कह लें कि जिस दौरान we have this journey from where we move to being a child into an adult. यानी कि 10-12 साल की उम्र से लेके तकरीबन 18-19 साल की उम्र तक, जब तक कि हम लीगल एडल्टहुड तक नहीं पहुंच जाते, ये वाला जो एज है ये एडोलेसेंस कहलाती है. और इस एडोलेसेंस के जो फर्स्ट इनिशियल ईयर्स होते हैं वो प्यूबर्टी के ईयर्स होते हैं. उसमें हमारी बॉडी जो है जिन फिजिकल चेंजेस में से, जिन मेंटल चेंजेस में से, जिस ट्रांजिशन में से गुजरती है बिफोर इट सेटल्स डाउन, ऑल दीज इयर्स आर द इयर्स ऑफ प्यूबर्टी. अब इसकी एवरेज एज जो है वो एक साल 2 साल की नहीं है, बल्कि इट स्पैन्स ओवर अ कपल ऑफ इयर्स. बच्चियों में ये एज अर्ली ऑन शुरू हो जाती है, तकरीबन 8 इयर्स से लेके 13 इयर्स तक की एज में बच्चियां किसी भी टाइम पे दे कैन हिट प्यूबर्टी. लड़कों में थोड़ी सी देर से शुरू होती है, 11 इयर्स मोस्टली से लेके 14 इयर्स तक. लेकिन इन एजेस को जो है, मतलब ये अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो कि किसी किस्म की मेडिकेशन ले रहे हैं तो उसकी वजह से ये एज जो है ये जल्दी भी हो सकती है और ये एज लेट भी हो सकती है. सो मेडिकेशन इज इसमें एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ये एज डिफरेंट भी हो सकती है इस जनरलाइज्ड एक पैटर्न से.
اب پیوبرٹی کے دوران ہوتا کیا ہے، ایسی چینجز آتی ہیں ہماری باڈی میں، کچھ ایسی چینجز ہوتی ہیں جو کہ ہمیں فزیکلی ہم دیکھ سکتے ہیں، ان کو بہت اپیرنٹ ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی چینجز ہوتی ہیں جو کہ ہمیں ڈائریکٹ نظر نہیں آتی لیکن ہم ان کو محسوس کر سکتے ہیں یا ان کو ہم فیل کر سکتے ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ٹائم کے ساتھ ساتھ آتی رہتی ہیں، کیونکہ یہ ایک پروسیس ہے، یہ 1 دن 2 دن کا پروسیس نہیں ہے، یہ 1 سال کا پروسیس نہیں ہے، اٹ گوز اوور اے کپل آف ایئرس، سو اٹ کیپس ہیپننگ. تو جو سب سے پہلے جو فزیکل چینجز آتی ہیں، جس طرح کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ باڈی جو ہے وہ ہائٹ میں، ویٹ میں، سائز میں انکریز ہوتی ہے، جو ہے باڈی کی اپیرنس چینج ہونی شروع ہو جاتی ہے، وہ چیزیں آپ کو نظر آ جاتی ہیں. مینٹل چینجز آتی ہیں بچوں میں، بچوں کا تھنکنگ پیٹرن چینج ہوتا ہے، بچے جو ہیں وہ زیادہ میچور طریقے سے چیزوں کو یا کہہ لیں کہ زیادہ ڈیپتھ میں چیزوں کے اوپر غور کرنا شروع کرتے ہیں. بہت سارے ہارمونل چینجز آتے ہیں، جیسے لڑکوں میں اسپیشلی ٹیسٹوسٹیرون ہارمون ہوتا ہے اور لڑکیوں میں ایسٹروجن ہوتا ہے. یہ بیسکلی مین ہارمونز ہوتے ہیں جن کا اسپرٹ یعنی کہ ایک بہت ہی اسٹیپ انکریز ہوتا ہے پیوبرٹی کے آنسیٹ کے ساتھ ہی. تو اس کی وجہ سے بچوں کی جو ایبلٹی ہوتی ہے ٹو ڈو تھنگس، ٹو فیل اباؤٹ تھنگس، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت جو ہے وہ انہینس ہوتی ہیں. انہی ہارمون سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ایموشنل چینجز، کیونکہ ہمارے برین میں جو سسٹم ہوتا ہے جو کہ ایموشنس کو ریکگنائز کرتا ہے، اس کو ہم لمبک سسٹم کہتے ہیں. اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے چھوٹا سا امیگڈلا، وہ سائز میں بڑھ جاتا ہے اور وہ بیسکلی ایموشنس کو بہت زیادہ، آپ کہہ لیں کہ اس کی ایموشنل سینسٹیوٹی بہت ہائٹ پہ چلی جاتی ہے. تو اسی لیے جو ٹین ایج بچے ہوتے ہیں، چاہے وہ نیوروٹیپیکل ہوں چاہے وہ اسپیکٹرم پہ ہوں، ان کے اندر بہت زیادہ موڈ سوئنگز آتے ہیں، بچوں میں بہت اگریشن آ جاتا ہے، بعض دفعہ انٹینس انرجی آ جاتی ہے. یہ سب چیزیں ان ہارمونل چینجز کی وجہ سے جو ہیں وہ ہوتی ہیں. اس کے بعد سوشل چینجز ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جتنے ہمارے نیوروٹیپیکل ٹینیجرز بھی ہیں، جیسے ہی وہ بلوغت کی ایج کو پہنچتے ہیں تو وہ پسند کرتے ہیں کہ وہ اکیلے رہیں، یا وہ ٹائم جو ہے وہ اپنے اون پہ زیادہ ٹائم گزارے ہیں. جیسے کہ وہ پیرنٹس جو ہیں ان کی نیگنگ ان کو پسند نہیں آتی، چھوٹے بہن بھائی ان کو بڑے اریٹیٹنگ لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ اپنے پیئرس کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، اپنے فرینڈس کے ساتھ. اب جو ہمارے جو بچے ہیں جو اسپیکٹرم پہ ہوتے ہیں، انفارچونیٹلی ان کا پیئر گروپ جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوتا، تو ان کے اندر بھی اس کے باوجود یہ چینج نظر آتا ہے. کم از کم میں نے تو اپنے بیٹے میں بہت زیادہ آبزرو کیا ہے کہ وہ اپنے کمرے میں زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا پسند کرتے ہیں، اکیلے زیادہ ٹائم گزارنا پسند کرتے ہیں. اب ان کی باڈی چینج ہو رہی ہے، آبویسلی بہت زیادہ تھاٹ پروسیس ان کے بھی ذہن میں چل رہا ہوتا ہے، وہ خود بھی غور کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو بچے ہمارے جو اسپیکٹرم پہ ہوتے ہیں، ایون دے لائک ٹو بی لیفٹ الون اینڈ دے وانٹ ٹو ہیو دیئر اون ٹائم. تو یہ اس طرح کے سوشل چینجز ان کے آتے ہیں. پھر کوگنیٹو چینجز آتے ہیں. کوگنیشن کی بات یہاں پہ میں اسپیشلی اس لیے بھی مینشن کروں گی کیونکہ ہمارے بچے جو اسپیکٹرم پہ ہوتے ہیں ان کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے اوپر ہم بہت کام کر رہے ہوتے ہیں، اینڈ رائٹلی سو. تو جب کوگنیشن کے جو چینجز آتے ہیں اس میں ہمارے جو ایڈولیسنٹ برین ہوتا ہے اس کی گروتھ بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ کنیکشنز اس کے اندر ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. لرننگ کے لیے بچے کو آپ یہ سمجھے کہ بچہ جو ہے نا از گیٹنگ ہنگری فار انفارمیشن. وہ اپنی باقی ان تمام چیزوں سے وہ بہت زیادہ بور ہو جاتا ہے جو کہ وہ چھوٹے ہونے سے اب تک کی ایج ہے کے لیے وہ کر رہا تھا. اینڈ ممکن ہے کہ جو چیزیں اس کو پہلے بہت زیادہ پسند تھی اب اس کو بالکل بھی پسند نہ رہے، اس کے انٹرسٹ چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ نئے کام کرنا چاہتا ہے، نئے چیلنجز اپٹیک کرنا چاہتا ہے، نئی جگہوں کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہے. تو اس طرح کے کوگنیٹو چینجز جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ بچے کے اندر آتے ہیں. اب وہ ہمارے بچے اس کو شو کر سکیں یا نہ کر سکیں یہ تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ جب وہ نہیں کر سکتے تو کیا ہوتا ہے، لیکن یہ تمام تر چینجز جو ہیں یہ ہمارے بچوں میں آتے ہیں. اب پیوبرٹی ایک دفعہ جب بچے میں ہم نے دیکھ لی، اب ہمارے گولز کیا ہیں؟ ہمارے گولز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے ان کو اس ٹرانزیشن ٹائم کے لیے پریپیئر کرنا ہے، اور جب وہ اس ٹائم پیریڈ سے گزر رہے ہیں، جب وہ اس ٹرانزیشن سے گزر رہے ہیں تو اس کے دوران ان کو بیسٹ سپورٹ کس طرح سے کرنا ہے. اور دوسرا ہمارا گول یہ ہے کہ اس ٹرانزیشن کو ہم نے ایز اسموتھ ایز پاسبل جو ہے وہ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے 2 گولز ہیں. انہی گولز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اپنی جو ہے باقی کی چیزیں جو ہیں وہ پلان کرنی ہیں.
اب اس میں جب ہم نے پریپریشن کرنی ہے بچے کی فار پیوبرٹی، تو اس میں ہم نے کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایک کچھ پریپریشن ایسی ہوگی ہماری جو جنرل پریپریشن ہوگی. جنرل پریپریشن سے مراد یہ ہے کہ یہ ہر بچے کے لیے ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے ارسپیکٹو آف دا جینڈر. آپ بچے کو تقریباً 6-7 سال کی عمر سے یہ چیزیں آپ نے اس کو بتانی شروع کر دینی ہے. وہ پیوبرٹی ابھی ہٹ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو بہت ارلی آن پلان کرنی ہے اور بچوں کو اس کے لیے تیار کرنا ہے. اور دوسری جو اس میں سلائڈ میں آپ دوسرا ٹاپک دیکھ رہے ہیں اسپیسیفک پریپریشن. اسپیسیفک پریپریشن سے مراد یہ ہے کہ جو جینڈر اسپیسیفک پریپریشن ہے، یعنی کہ لڑکوں کو کن چیزوں کے لیے آپ نے پریپیئر کرنا ہے اور لڑکیوں کو آپ نے کن چیزوں کے لیے پریپیئر کرنا ہے. تو یہ اسپیسیفک جو ہے وہ جینڈر اسپیسیفک پریپریشن ہے. اب جنرل پریپریشن جو ہے اس میں جیسا کہ میں نے پہلے مینشن کیا کہ آپ نے بہت ارلی آن جو ہے یہ پریپریشن بچوں کی سٹارٹ کر دینی ہے. وہ پریپریشن کہاں سے شروع ہوگی؟ وہ شروع ہوگی انفارمیشن آف باڈی پارٹ سے. جیسے اب بہت زیادہ ہمارے جو ارلی انٹرونشن میں بھی گولز ہوتے ہیں اس میں ہم باڈی کے پارٹس کے اوپر بہت کام کرتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ نوز ہے، ایئرز ہیں، آئیز ہیں، فنگرز ہیں، فیٹ ہیں، یہ سب چیزیں ان کو پتا ہوتی ہیں. لیکن جو ایک چیز ہم مس کرتے ہیں اور جن کے بارے میں ہم نہیں بتاتے وہ ہیں ان کے پرائیویٹ پارٹس. اب بچوں کو نہ تو ہم پرائیویٹ پارٹس کے بارے میں بتاتے ہیں اور نہ ہی ہم ان کے ریئل نیمز ان سے سکھاتے ہیں. لیکن آپ کو میں یہ اس چیز پہ آئی جسٹ کانٹ پریس انف آن دس فیکٹ کہ کتنا ضروری ہے کہ بچوں کو ان کے ریئل نیمز پتا ہوں، کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں دے آر ویری کانکریٹ تھنکرز اور دے آر ویری لاجیکل. ان کو جب آپ ان بٹوین دا لائنز یا جب جو زومانی بات آپ کرتے ہیں یہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو پتا ہو کہ بوائز کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے پرائیویٹ پارٹ کو پینس کہتے ہیں، لڑکیوں کو پتا ہونا چاہیے کہ بریسٹ کیا ہے، ویجائنا کیا ہے، یہ چیزیں ان کو پتا ہونی چاہیے. اس کا فائدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ لیٹر آن جب ہم ان کو ہیلپ کرتے ہیں اپنے بارے میں آف ٹیکنگ کیئر آف دیم سیلوز، یہ چیز اتنی ضروری ہے کیونکہ ہمارے بچے بہت زیادہ نہیں بات کر سکتے. بہت بچے ایسے ہیں جو کہ منیملی اسپیکنگ ہیں یا ابھی تک وربل نہیں ہوتے، یا یہ کہ ان کی اسپیچ انریلائبل ہوتی ہے، مطلب وہ بالکل جیسے انکمپریہنسبل اسپیچ ہوتی ہے اس طرح کی اسپیچ ہوتی ہے. تو جب آپ ان بچوں کو ان کی ایگزیکٹ پارٹس کے نام نہیں بتائیں گے تو خدا نخواستہ کوئی بندہ اگر ان کو ابیوز کرتا ہے، جس کا کہ چانس عام بچوں کے نسبت بہت زیادہ ہوتا ہے ان بچوں میں، تو یہ آپ کو کنوے بھی نہیں کر سکتے کہ ہوا کیا ہے ان کے ساتھ. تو اس لیے پلیز 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 بچوں کو ارلی آن جب باقی باڈی پارٹس سکھا رہے ہوں تو ان کے پرائیویٹ پارٹس کے بارے میں بھی بتائیں اور ان کو ان کے ریئل نیمز سکھائیں. ان کو گڈ ٹچ کا اور بیڈ ٹچ کا کانسیپٹ ہے. گڈ ٹچ کے بارے میں ان کو بتائیں کہ جب آپ ان کو ہگ کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ ان کو پیار کرتے ہیں، جب آپ ان کے ساتھ آپ کی ایک وارم کانورسیشن چل رہی ہوتی ہے، تو ان کو بتائیں کہ گڈ ٹچ کیا ہوتی ہے، کہ گڈ ٹچ از وارم، گڈ ٹچ ڈز ناٹ ہرٹ. اور گڈ ٹچ وہ ہوتی ہے جو کہ آپ کے پرائیویٹ ایریاز پہ نہیں ہوتی یا جو آپ کے پرائیویٹ ایریاز کو ٹچ نہ کریں، دیٹ از گڈ ٹچ. اور بیڈ ٹچ ایٹ دا سیم ٹائم، بیڈ ٹچ وہ ہوتی ہے جو کہ آپ کو ہرٹ کرے، جو کہ آپ کو تکلیف پہنچائے اور جو آپ سے فورسفلی کرے کوئی، یا آپ کے پرائیویٹ پارٹس کو کرے کوئی. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ نے بہت ارلی آن جو ہے اس بچے کو سکھانی شروع کر دینی ہے. جیسے آپ بچے کو نہلانے کے لیے لے کے جاتے ہیں، اس کے بیدنگ ٹائم پہ جب بچہ چھوٹا ہے تو ظاہر ہے آپ ہی نہلاتے ہیں، تو آپ اس ٹائم کو یوٹیلائز کیا کریں اور اس ٹائم پہ بچے کو ضرور بتایا کریں کہ یہ بیٹے میں آپ کو ٹچ کر رہی ہوں لیکن میں آپ کو نہلا رہی ہوں، اور یہ جو ہے آئی ایم جسٹ ہیلپنگ یو اینڈ آئی ایم ناٹ، یہ آپ کے پرائیویٹ پارٹس ہیں، آئی ایم ناٹ ٹچنگ دیم اینڈ نو ون شوڈ ٹچ دیم ایکسیپٹ یو. آپ کو جیسے یہ نیکسٹ پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو کین ٹچ، اس میں آپ یہ چیز وہاں پہ ری انفورس کر سکتے ہیں کہ یو آر دا اونلی ون ہو کین ٹچ یور سیلف اینڈ یور باڈی. مطلب صرف آپ ہی اس کو چھو سکتے ہیں. آپ کے ماما یا بابا جو ہے وہ آپ کو نہلاتے ہوئے، آپ کو ہائیجین سکھاتے ہوئے، یا اگر آپ کو جو ہے کسی قسم کی ہیلپ چاہیے اس میں آپ کو ٹچ کر سکتے ہیں. یا پھر یہ کہ کوئی ڈاکٹر جو کہ ماما بابا کی پرمیشن سے یا آپ کی پرمیشن سے آپ کو ہاتھ لگائے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ٹچ کر سکتے ہیں. آپ کے ماما بابا، ڈاکٹر کے علاوہ کوئی بندہ آپ کو ٹچ نہیں کر سکتا.
یہ چیز آپ نے جتنا جلدی آپ اپنے بچے کو سکھانا شروع کر دیں اتنا ہی اچھا ہے. ہمارے یہاں لوگوں میں ایک عادت پائی جاتی ہے, مطلب ایک نارملی ہی ایسا مزاج پایا جاتا ہے کہ اکثر لوگ جوائنٹ فیملیز میں رہ رہے ہوتے ہیں, اور اس میں یہ کہ بعض بچوں کو لاڈ کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ زور سے پکڑنا, ان کو جھنجھوڑنا, ان کو اپنے پاس کھینچ کے زور سے حق کرنا. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ کو بہت آرام سے اپنے بڑوں سے بات کر کے ان کو سمجھانا چاہیے, ان کو بتانا چاہیے کہ اس چیز کا جو ہے وہ بچے کے اوپر غلط اثر پڑ سکتا ہے, کیونکہ وہ چیزیں پھر اس کو نارمل لگیں گی, اور اگر کوئی اور اس کے ساتھ اس طرح سے کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ڈفرینشیٹ نہ کر سکے کہ یہ بری بات ہے اور نہیں کرنی چاہیے. تو یہ چیز جو ہے یہ آپ ضرور اس کے اوپر ایمفسائز کریں کہ بہت زیادہ ٹچنگ جو ہے مطلب چھوٹے ہوتے سے ارلی آن جو ہے اس کو آپ ڈسکریج کریں. پرسنل اسپیس کا کانسیپٹ دیں بچوں کو, اس طرح سے اسپیس کا کانسیپٹ دیں کہ بچے کو یہ چیز پتا ہونی چاہیے. جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں, دیکھیں 5-6 سال کا بچہ تو وہ آپ کی گود میں بھی بیٹھ جاتا ہے, آپ اس کو کڈل بھی کرتے ہیں, آپ اس کو ہگ بھی کرتے ہیں, اور سم ہاؤ آئی ہیو ریئلائزڈ کہ ہمارے جو بچے اسپیکٹرم پہ ہوتے ہیں یہ بڑے افیکشنیٹ ہوتے ہیں. دے سیک ہگز, ایک تو ایز پارٹ آف دا سینسری سیکنگ بیہیویئر, اور دوسرا یہ کہ یہ بہت پیار کرتے بھی ہیں اور بہت پیار لیتے بھی ہیں. تو بڑا مشکل ہوتا ہے یہ ہگز اور اس طرح کی چیز کو جو ہے وہ کم کرنا. لیکن جس وقت آپ نے ان کو ہگ کیا لیکن نارملی اگر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ دوسروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو پرسنل اسپیس کا کانسیپٹ آپ نے بڑے ہی آہستہ آرام سے اس کو دینا شروع کر دینا چاہیے. یہ جو ایک آرم لینتھ کا آپ سکھاتے ہیں بچے کو کہ آرم ڈسٹینس ہونا چاہیے جب آپ دوسرے کے ساتھ بیٹھیں یا آپ دوسرے کے ساتھ بات کریں یا کام کریں, تو اس میں اتنا ڈسٹینس آپ میں اور دوسرے بندے کے اندر ہونا چاہیے. اگر بچہ جو ہے وہ آرم لینتھ کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتا تو آپ اس کو ویژولی یہ چیز سکھا سکتے ہیں, جیسے آپ بیٹھے ہوئے اس کے ساتھ اور آپ 2 سرکلز ڈرا کریں, ایک سرکل میں وہ بیٹھ جائے, ایک سرکل میں آپ بیٹھ جائیں, جس میں کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ آپ جڑ نہیں رہے, آپ دونوں میں ایک آرم کا ڈسٹینس ہے, تو دیٹ از گڈ پرسنل اسپیس. تو یہ چیزیں ارلی آن پریکٹس کرنا اس لیے ضروری ہیں کہ جب آپ 12-13 سال کی عمر میں بچوں کو یہ چیزیں سکھانا شروع کرتے ہیں نا, تو وہ کانسیپٹ گراسپ کرتے ہوئے ان کو ایک تو بہت ٹائم لگتا ہے, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں وہ ان کے اندر اتنی انگرین ہو چکی ہوتی ہیں کہ وہ ان کو یہ چیز سمجھنے میں بھی بہت مشکل ہوتی ہے کہ میں تو کل تک گود میں بیٹھا ہوا تھا, آج مجھے یہ پرسنل اسپیس سکھا رہے ہیں. پہلے تک ہر کوئی میرے ساتھ بیٹھ رہا تھا, گھس کے بیٹھ رہا تھا کہ یہاں آ کے بیٹھو, یہاں آ کے بیٹھو, آج مجھے کہہ رہے ہیں کہ دور ہو کے بیٹھو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, وی ہیو ٹو ریکگنائز دیز تھنگز ارلی آن, اور ان کے اوپر کام کرنا جو ہے وہ بہت جلدی بہت ارلی ہمیں شروع کر دینا چاہیے, تاکہ بائی دا ٹائم آر چلڈرن ریچ پیوبرٹی تو اس ٹائم پہ یہ چیزیں جو ہے ہمارے لیے کرنی مشکل نہ ہو. ٹھیک ہے. سیٹ باؤنڈریز سیٹ کرنا بہت ضروری ہے بچوں کے لیے, اور باؤنڈریز سیٹ کرنا بھی جتنا ارلی آن آپ شروع کر دیں. دیکھیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ آپ کی باؤنڈریز کو اس طرح وائلیٹ نہیں کر سکتے جس طرح کے ٹینیجر یا بڑے بچے کر سکتے ہیں. ایکسکیوز می. جیسے اگر چھوٹا بچہ ہے وہ بہت زیادہ اس کا رن اوے بیہیویئر ہے یا وہ بھاگ جاتا ہے, تو آپ میک شور کہ آپ کے گھر کے جو گیٹس ہیں جو کہ باہر جانے کے راستے ہیں وہ سیکیور ہوں, تاکہ بچہ جو ہے وہ خود سے وہاں باہر نہ جا سکے. ایسی وہاں پہ کوئی چیز نہ ہو جیسے کہ کرسی ہے یا کوئی سیڑھی ہے جس کے اوپر بچہ چڑھ کے باہر جا سکے. ایسی چیزوں کو ہٹا کے تو باؤنڈری سیٹ کریں کہ بھئی آپ نے باہر اگر جانا ہے تو صرف ماما کے ساتھ جانا ہے یا بابا کے ساتھ جانا ہے, اور اگر آپ اکیلے جائیں گے تو پھر آپ باہر نہیں جائیں گے. اور اس چیز کو چھوٹے بچے کے اوپر آپ زیادہ بہتر طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں بنسبت اس بچے کے جو کہ 12-13 سال کا ہے, جو کہ آپ سے بھی اونچا لمبا ہو چکا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ گیٹ کھلان کے باہر چلا جائے. تو ایسے ٹائمز پہ پلیز باؤنڈری سیٹ کریں. جو چیز آپ نے بچے کو نہیں دینی ہے آپ نے, یا جس چیز کے لیے آپ نے اس کا ایک لمٹ ڈیسائیڈ کرنی ہے, یہ چیزیں ارلی آن جب بچے آپ کے کنٹرول میں ہیں, مینس کہ بچہ رو رہا ہے اور آپ اس کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کے جا سکتے ہیں, اس ٹائم پہ یہ کام کرنے زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے اس کے کہ بچے جو ہیں وہ 12-13 ایئرس کے ہو جائیں اور اس وقت ان کے اوپر جب آپ یہ باؤنڈری سیٹ کرنے لگتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ پش بیک جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے. تو باؤنڈریز سیٹ کریں. اس کے بعد سیپریٹ دم اسپیشلی ڈیورنگ سلیپ ٹائم.
یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ آپ کہہ لیں کہ مائل سٹون ہے جو کہ آپ کو تقریباً 7 سال کی عمر میں اچیو کرنا شروع کر دینا چاہیے. مطلب جب بچہ آپ کا 7 سال کا ہوتا ہے تو اس کے اوپر 7 سال کے بچے کے اوپر تو دیکھیں نا یہ بھی حکم ہے کہ اس کو نماز سکھائی جائے. آپ وہ مطلب اس کا ایک انڈرسٹینڈنگ کا لیول اتنا ہو جاتا ہے. تو آپ اس ٹائم کے اوپر آپ نے بچے کو آہستہ آہستہ اپنے آپ سے سیپریٹ کرنا ہے اور انکریج کرنا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اپنے بستر پہ سوئے. ٹھیک ہے. اس کی بھی امپورٹنس جو ہے وہ بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیوں اتنی زیادہ ہے. جب بچے کو آپ اپنے بستر پہ سلاتے ہیں, اپنے سے دور سلاتے ہیں, تو آپ کا ایک جو فزیکل کہہ لیں کہ جو ایک جو آپ کی قربت ہے بچے کے ساتھ فزیکلی وہ کم ہو جاتی ہے. جب وہ کم ہوتی ہے تو بچے کو آپ کی عادت نہیں پڑتی سونے کے لیے. جیسے اکثر بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے, جب ان کے سلیپ ایشوز ہوتے ہیں تو کبھی ہم ان کو گود میں لے کے سلا رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم ان کے ساتھ لیٹ جاتے ہیں کہ وہ سو جائیں. یا یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر پیرنٹس کہتے ہیں کہ جی ہم تو جب تک ساتھ نہ سوئے بچہ سوتا نہیں ہے, بچہ جاگ جاتا ہے. اس چیز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. جتنا بھی بچہ مشکل کیوں نہ ہو, انشاءاللہ تعالیٰ اگلے آنے والے ٹائم میں ہم اس کے اوپر بھی جو ہے اس طرح کے بیہیویئرس کے اوپر بھی ایک ورک شاپ رکھیں گے جو کہ پرابلم بیہیویئرس ہیں اور نہیں سمجھ آتی کہ ان کو کس طرح سے حل کیا جائے. لیکن یہ کہ آہستہ آہستہ کوشش کریں کہ ان کو اپنے بیڈ میں سونے کی عادت ڈالیں. اگر وہ آپ کے کمرے میں سو رہے ہیں تو ان کا بیڈ بالکل اپنے بیڈ کے ساتھ لگا لیں, لیکن ان کو اپنے سے علیحدہ سلائیں. پھر آہستہ آہستہ ان کا بیڈ جو ہے وہ آپ دور کرتے جائیں اور ایونچولی ان کو پہلے کمرے کے ایک کونے میں کریں, پھر آہستہ آہستہ ان کے کمرے سے ان کو دوسرے کمرے میں شفٹ کریں تاکہ ان کے پاس ایک اپنی ایک جگہ ہو جس کو کہ وہ اپنی اسپیس کہہ سکیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو وہ جنرل چیزیں ہیں جو کہ سب کو پتہ ہونی چاہیے, سب کو بچوں کو سکھانی چاہیے. اس کے بعد آتی ہے اسپیسیفک پریپریشن. اب اسپیسیفک پریپریشن جو ہے لڑکوں کے لیے تھوڑی سی الگ ہے اور لڑکیوں کے لیے تھوڑی سی الگ ہے ڈیفینیٹلی, بیکاز ان کے جو فزیکل ٹریٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں ایک دوسرے سے. تو آپ نے جب بچوں کو اسپیسیفکلی پریپیئر کرنا شروع کرنا ہے تو آپ نے یہ جنرل جب آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں جب کہ بچہ 7-8 سال کا ہے, تو جب وہ 10 سال کے ہونے لگے تو آپ ان سے ان کی باڈی چینجز کے بارے میں بات کریں. آپ ان کو بتائیں کہ ان کے تھوڑے عرصے میں یا آہستہ آہستہ ان کی باڈی جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گی. ان کے جو پرائیویٹ پارٹ کا سائز ہے وہ انکریز ہو جائے گا. ان کے جو پرائیویٹ پارٹ کے ارد گرد کی جو جگہ ہے وہاں پہ بال آنے شروع ہو جائیں گے. پہلے وہ ہلکے ہلکے بال ہوں گے, بعد میں وہ زیادہ ہو جائیں گے اور گہرے ہو جائیں گے. اسی طرح ان کے بازوں کے نیچے یعنی کہ انڈر آرمس میں یا بکلوں میں جو بھی آپ لینگویج یوز کرتے ہیں اس میں آپ ان کو سمجھائیں کہ اس میں جو ہے وہ بال آنے شروع ہو جائیں گے اور ان کو اپنے انڈر آرمس میں سے اسمیل بھی آئے گی. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ان کی آواز جو ہے وہ بھی چینج ہو جائے گی. بہت سارے بچے جو ہیں وہ جب پیوبرٹی کے ٹائم سے گزرتے ہیں تو ان کی جب آواز چینج ہونا شروع ہوتی ہے تو وہ ان کے لیے اتنی اوور ویلمنگ ہوتی ہیں کہ آپ شاید کبھی جب غور سے دیکھیں تو وہ اپنا گلا پکڑ رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ کہ ان کو اتنی زیادہ وائبریشن فیل ہو رہی ہوتی ہے اپنے لیرنگس میں. مطلب میں یہ بات آپ کو اس لیے اسپیسیفکلی بتا رہی ہوں کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کی وجہ سے ہمارے بچے اپسیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں ہو رہے ہیں, تو وہ چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ کچھ بچوں میں ان کی جو وائس ڈیپ ہوتی ہے یا جس کو وائس کریکنگ کہتے ہیں وہ چیز اتنی اوور ویلمنگ ہو جاتی ہے کہ وہ بیچارے اس کی وجہ سے بہت پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ نے جب اپنے بچوں کو یہ چیزیں بتانی ہیں تو آپ نے ان کو ساتھ ساتھ یہ چیز بھی بتانی ہے کہ دس از آل نارمل, سب کے ساتھ ایسے ہوتا ہے, آپ کے ساتھ کوئی ڈفرینٹ چیز نہیں ہو رہی. جب ہم بڑے ہو رہے تھے ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. اور جب آپ یہ باتیں کر رہے ہیں تو پلیز یہ اپنے ذہن سے نکال دیجیے گا کانسیپٹ کہ بچے جو ہیں ان کو کوئی بات آپ کی سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں جب آپ اپنے بچے کو کوئی انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں, اول تو یہ کہ ہمارے جو بچے ہوتے ہیں اسپیکٹرم پہ ان کی انڈرسٹینڈنگ میں کوئی ایشو نہیں ہوتا. ان کے ایپریکسیا کی وجہ سے ان کا برین باڈی ڈسکنیکٹ اتنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ شو نہیں کر سکتے آپ کو کہ ان کو کتنا سمجھ آ رہا ہے اور کتنا نہیں آ رہا. دوسرا یہ کہ کمیونیکیشن ان کی بہت کم ہوتی ہے, لیکن بچے سمجھتے ہیں. آپ ان سے یہ باتیں کریں, ان کو سمجھائیں. جب آپ بات کریں تو آپ ایسا ٹائم چوز کریں جس وقت بچے جو ہیں وہ بالکل اپنے کام ٹائم پیریڈ میں یا جیسے جب آپ ان کو بیڈ پہ لٹانے جا رہے ہیں تو جب آپ ان کو لٹانے جائیں اس سے پہلے تھوڑا سا ٹائم ضرور اسپینڈ کریں ان کے ساتھ اور ان سے کسی نہ کسی چیز کے بارے میں بات کریں. تو اس ٹائم پہ آپ ان کو بات کرنا شروع کریں.
آپ نے ان کو وائس کے بارے میں بتایا, آپ ان کو اسمیل کے بارے میں بتائیں گے کہ اسمیل بھی آتی ہے تو کوئی بات نہیں, اس کے لیے ریگولرلی آپ کو نہانا چاہیے. پھر یہ جب بال ہوتے ہیں, جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کو ہم نے ریموو کرنا ہوتا ہے, اس سے پھر اسمیل کم ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ نے ان کے پرائیویٹ پارٹ کے بارے میں ان کو جب بتانا شروع کرنا ہے تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ یہ سائز میں بڑھے گا. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ آپ صبح جب اٹھو گے یا دن کے مختلف ٹائم کے اوپر آپ کو فیل ہوگا کہ یہ ہارڈ ہو گیا ہے, تھوڑا سا آپ ایسے لگے گا کہ مے بی اٹ از اسٹینڈنگ آؤٹ, اور آپ کو اپنے پجامے کے اندر سے یہ چیز فیل ہوگی کہ کوئی چیز بالکل سخت ہو کے اکڑ کے کھڑی ہو گئی ہے. اور یہ فیلنگ بچوں کے لیے بہت زیادہ اوور ویلمنگ ہو سکتی ہے, کیونکہ میں نے بہت سارے ٹین ایجرس کو دیکھا ہے اس چیز کے اوپر, اور بہت سارے میں نے آرٹیکلس جو ریسرچ کے اندر بھی دیکھا ہے کہ جو چیزیں کچھ چیزیں جو کہ پیوبرٹی کے دوران یہ جو لڑکے ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے, ان میں سے یہ ایک ہے. کیونکہ ان کے لیے یہ فیلنگ ہی بہت عجیب ہے کہ مطلب there is something standing out in their pajamas. اب وہ کیا کریں, وہ ہاتھ سے اس کو نیچے کرنے کی کوشش کریں گے, وہ رب کرنے کی کوشش کریں گے, اور ہوتا کیا ہے کہ دین دس بیکمس, بیکاز جب وہ اپنے پرائیویٹ پارٹ کو ٹچ کریں گے, سو دس از ون سیلف اسٹیمولیٹنگ بہیویئر which is going to bring them pleasure. تو انکانشیسلی وہ اس اسٹیم کے اندر پڑ جائیں گے کہ وہ بار بار ٹچ کریں گے. بیسکلی وہ شروع وہاں سے ہو رہی ہے کہ this is a new feeling that they have. لیکن یہ کہ جب وہ اس کو فیلنگ کو رسپونڈ کرنے کے لیے اس ایکشن لیں گے تو دیٹ ایکشن بیکمس پلیجربل, اور اس میں پھر وہ انوالو ہوتے جائیں گے. اور یہ چیز جو ہے یہ ہم نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے کہ whenever your private part becomes hard, it's okay, you do not have to touch it again and again. اور اگر بچہ جو ہے وہ نہیں اپنے آپ کو روک سکتا کہ وہ اس کو ٹچ کرے, تو آپ نے بچے کو سکھانا ہے کہ اس کی پرائیویٹ پلیس جو ہے, جو کہ اس کا بیڈ روم ہے, وہ وہاں پہ جا سکتا ہے, اور وہاں پہ جا کے تھوڑی دیر لیٹ جائے, یا اس کے اوپر کوئی کشن رکھ لے, یا کوئی پلو رکھ لے, یا وہ جا کے آسان بات یہ کہ آپ اس کو کہیں کہ وہ جا کے ٹوائلٹ یوز کر لے, یا یہ کہ آپ اس کو کوئی فجٹ ٹوائے اس کے ہاتھ میں دے دیں جس سے اس کے ہاتھ بزی ہو جائے, یا پھر یہ ہے کہ آپ اس کو کچھ بھی نہ کریں اینڈ جسٹ اگنور اٹ. He will get over this exploration part inshallah ta'ala with time. کیونکہ اگر اس طرح کے کسی بیہیویئر کے اوپر آپ بہت پریشان ہوں گے اور بہت زیادہ اٹینشن دیں گے, تو یہ تو بہت ہی سمپل سی بات ہے کہ جس بیہیویئر کو بھی آپ زیادہ اٹینشن دیتے ہیں, چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو, وہ بیہیویئر بڑھ جاتا ہے. تو اس کو بھی جتنا آپ اٹینشن دیں گے, بچہ بہت جلدی ریڈ کر لے گا کہ یہ مطلب this can become your button push, or it can become a way of seeking your attention, or it can be something جس سے کہ آپ اسی کے ساتھ بزی رہیں. تو اس چیز کو ہونے سے بہتر ہے کہ آپ اپنا ریئیکشن جو ہے اس کو کم سے کم رکھیں, اس کو جو ہے وہ اور طریقوں سے بزی کریں, یا پھر یہ کہ اس کو اس کے پرائیویٹ روم کے بارے میں بتائیں کہ وہ اپنے پرائیویٹ روم میں جا کے وہاں پہ جا کے لیٹ سکتا ہے, باتھ روم یوز کر سکتا ہے, یا تھوڑی دیر کے لیے اس کو ایکسپلور بھی کر سکتا ہے, تو کوئی بات نہیں. اور ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے بتاتے ہوئے آپ نے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جس کا اس کو سمجھانا ہے, وہ یہ ہے باتھ رومس. کہ یہ جو فیلنگ ہوتی ہے اریکشن کی, جو میں نے اکڑاؤ کی بات کی, یہ ضروری نہیں کہ یہ صبح سو کے اٹھنے کے بعد ہی ہو, یہ دن میں کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. تو آپ بچہ جو ہے اگر اس کو بہت پرابلم ہو رہی ہے اور وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت انکمفرٹیبل ہو رہا ہے اس چیز کی وجہ سے, یا بالکل رک نہیں پا رہا, تو آپ اس کو ایک دفعہ باتھ روم لے جائیں کہ جائیں بیٹے جا کے آپ پشی کرائیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ اٹ بریکس دیٹ سیکوینس, تو وہ چیز جو ہے وہ نیچے آ جاتی ہے. تو وہ اس میں اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں نے جب ریسٹ روم یوز کرنا ہے پبلک میں, تو میں نے میلز کے ریسٹ روم میں جانا ہے, فیمیلز کے ریسٹ روم میں نہیں جانا. تو اس سے پہلے آپ اس کو وہ ویژولس کے ساتھ اس کو یہ چیز ضرور سکھائیں کہ جو میل ریسٹ رومس ہوتے ہیں ہاؤ ڈو دے لک لائک, اور وہ کیسے وہاں پہ جا سکتے ہیں. اور بچوں کے ساتھ بھی مدرس اسپیشلی اپنے ہگز اور جو بہت زیادہ ہم لاڈ ان کو کر رہے ہوتے ہیں نا, فزیکل جو ہمارے لاڈ ہوتے ہیں ان کو کم کرنا جو ہے وہ شروع کر دینا چاہیے. کیونکہ دیکھیں, یو آر اے مدر ٹو یور چائلڈ بٹ یو آر اے وومن فرسٹ. تو this is very important for yourself and for the child to find this nice balance کہ جہاں پہ آپ اس کو پیار تو ضرور کریں, لیکن یہ جو اوورٹ قسم کے ہگز ہیں ان کو آپ روکیں, آپ بچے کو سائڈ ہگ سکھائیں.
آپ بچے کو جب پیار کریں تو سکھائیں کہ آپ اس کے ماتھے پہ پیار کر سکتے ہیں, یا وہ آپ کے ہاتھ پہ پیار کر سکتا ہے, یا وہ آپ کے گال پہ پیار کر سکتا ہے. مطلب بچے کو بہت زیادہ فزیکل پراکسیمٹی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اس سے جتنا آپ کم کر سکتے ہیں اتنا آپ کم کریں. اور ساتھ ساتھ ان کو یہ سکھائیں بھی کہ یہ جو جتنی جو ہگز ہیں یا جو یہ پیار ہے, یہ آپ ماما کے ساتھ کر سکتے ہیں یا آپ بابا کے ساتھ کر سکتے ہیں, لیکن یہ آپ اور کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم تو جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ تو مطلب آٹزم کے بارے میں اویئرنیس ان دا فرسٹ پلیس اتنی کم ہے کہ لوگ تو مطلب سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ آٹزم ہے بچوں کو, اور اس کی وجہ سے ان کی نیڈس کتنی ڈفرینٹ ہیں, یا وہ اپنی نیڈس کو بتا نہیں سکتے. اینڈ لیٹ الون اگر یہ اس طرح کے 12-13 سال کے بچے ہیں وہ جا کے چلتے ہوئے کسی کو بھی جا کے حق کر لیں, کسی خاتون کو حق کر لیں, تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے ہمارے لیے. تو اس لیے پہلے آپ اپنے حقز اور وہ سب کم کریں, اور اس کے بعد اس کو یہ چیز سکھائیں, ساتھ ساتھ بتائیں کہ یہ حقز آپ صرف ماما کے ساتھ کر سکتے ہیں, یہ حقز آپ اور کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے, ماما یا بابا کے ساتھ کر سکتے ہیں اور کسی کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے جناب. تو اب باری آتی ہے لڑکیوں کی. لڑکیوں میں بھی اسی طرح سے پریپریشن جو ہے اسپیسیفک بڑی ضروری ہوتی ہے. ان میں بلکہ آپ کو تھوڑا زیادہ جلدی شروع کرنا پڑتا ہے, ایز ارلی ایز 8 years old. جب بچیاں 8 سال کی ہو جائیں, 7.5 سال کی ہو جائیں, 8 سال کی ہو جائیں, تو آپ ان کو بتانا شروع کریں. ان کو بلکہ بچیوں کے ساتھ یہ آپ کو ایک طرح سے ماؤں کو ایج ہوتا ہے کہ آٹسٹک جو لڑکے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ماؤں کا بہت زیادہ جو ہے وہ ٹائم گزرتا ہے. فادرس بھی کرتے ہیں, ڈیفینیٹلی بالکل کرتے ہیں, لیکن فادرس کی جو ان کا انپٹ ہوتا ہے وہ اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ مدرس کا ہوتا ہے, جتنا ٹائم وہ ساتھ گزارتے ہیں. لیکن گرلس کے معاملے میں تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گرلس کے ساتھ ریلیشن شپ مدرس کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ ایزیلی اور زیادہ ڈیپتھ میں ان کو چیزیں جو ہیں وہ سمجھا سکتی ہیں, آگے ان کو بتا سکتی ہیں. جب ان کے ساتھ وہ رات کو اسی طرح سے لیٹ کے ان کے ساتھ بات کر سکتی ہیں. اور گرلس کے ساتھ تو یہ ہے کہ گرلس کین ریلیٹ ٹو دیئر مدرس وے مور ایزیلی دین بوائز. سو اس لیے جو گرلس ہیں ان کو بھی آپ یہ چیز سمجھائیں, ان سے بات کرنا شروع کریں کہ آہستہ آہستہ آپ کی باڈی جو ہے اس کے اندر یہ چینجز آئیں گی, آپ کے بریسٹ کا سائز انکریز ہو جائے گا, اور یہ آہستہ آہستہ ہوتا رہے گا, اور اس میں یہ پینفل بھی ہو سکتا ہے. اور اسی طرح سے آپ کے جو پرائیویٹ پارٹ ہے اس کو نام بتائیں کہ اس طرح جو پرائیویٹ پارٹس ہوتے ہیں اس کو ویجائنا کہتے ہیں, اور وہاں سے وہاں اوپر ان کے جو ہے وہ بالوں کی گروتھ ہو سکتی ہے, اور جو ہے وہ بغلوں میں بھی بال آئیں گے, اور اسی طرح سے ان میں بھی اسمیل آئے گی. پھر جو ہے لڑکیوں کے بارے میں ان کو یہ چیز بتانی بہت ضروری ہے کہ ان کو کبھی کبھار جو ہے وہ وائٹش ڈسچارج ہو سکتا ہے ان کے پرائیویٹ پارٹ میں سے, جس کی وجہ سے ان کی جو پینٹی ہے یا جو ان کی شلوار ہے یا پجامہ وٹ ایور جو ہے اس کے اوپر وہ وائٹ کلر کے اسٹینس لگے ہو سکتے ہیں, وچ از ایبسلیوٹلی اوکے. یہ ایک نارمل فینومینا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو پیریڈس کے بارے میں تیار کرنا کہ کبھی مطلب یہ آہستہ آہستہ یہ پروسیس شروع ہوگا کہ ونس اے منتھ جو ہے ان کے پرائیویٹ پارٹ سے بلڈ آئے گا. وہ تھوڑا ہوگا پہلے, پھر وہ تھوڑا زیادہ بھی ہو سکتا ہے, جس کے لیے ان کو پیڈس یوز کرنے پڑیں گے. پیڈس استعمال کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ماما سکھائیں گی. اینڈ اٹ از اوکے, یہ سب نارمل پارٹ ہے آف گروئنگ اپ. یہ سب کچھ شروع میں مشکل لگے گا, تھوڑا عجیب لگے گا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ان چیزوں کی عادت ہو جائے گی. بچیوں کو انکریج کریں کہ وہ آپ سے شیئر کریں. ظاہر ہے ان کو یہ چیز بھی پتا ہونی ضروری ہے کہ اس کے ساتھ تھوڑا سا پین بھی ہو سکتا ہے, آپ کو پیٹ میں درد ہو سکتا ہے, آپ کی بیک میں درد ہو سکتا ہے, لیکن اس درد کو ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں. ہم اس کے لیے ہیٹنگ پیڈز یوز کر سکتے ہیں, ہم اس کو جو ہے وہ اس کے لیے میڈیسن لے سکتے ہیں, ہم اس کے لیے جو ہے وہ وارم لیکوڈز لے سکتے ہیں. تو اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں وہ مائیں اپنی بچیوں کے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں, ان کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتی ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ بچیاں جو ہے جب آپ ان کو جب وہ 8 سال کی عمر سے آپ ان کو آہستہ آہستہ ان چیزوں کے لیے پریپیئر کرنا شروع کریں گی نا, تو ان کو بہت بہتر یہ آئیڈیا ہو جائے گا. بلکہ مدرس کے لیے جو ہے ان کو اس چیز پہ بھی کرنے میں کوئی شرمندگی یا آر محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ ونس دے گرلز آر 8-9 years old, تو جب ان کو خود پیریڈس ہوں تو وہ ان کو بتایا کریں کہ مطلب یہ دیکھو یہ مطلب
مجھے پیریڈس ہوئے ہیں اور یہ ونس اے منتھ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے, اور جب پیریڈس ہوتے ہیں تو یہ پیڈس ہیں, ان کو میں یوز کرتی ہوں. اور اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میرے لیے ایزی ہو جاتا ہے, اور مطلب یہ کہ میری جو بھی میرے پجامز ہیں جو یا جو میری شلوار ہے اس کے اوپر کوئی اسٹین بھی نہیں لگتا, اینڈ اٹ از سو ایزی. مطلب جتنا آپ اپنے آپ کو اس انکمفرٹیبل سچویشن میں کمفرٹیبل کریں گی, اتنا ہی آپ اپنے بچے کو جو ہے وہ زیادہ بہتر پریپیئر کر سکیں گے. اگر آپ جو ہیں اف یو آر گوئنگ ٹو شائی اوے فرام دس ڈسکشن, اگر آپ اس میں اپنے آپ کو آڈ فیل کریں گی یا آپ کو لگے گا کہ یہ بہت ہی کوئی ٹیبو ہے جس کے بارے میں مجھے بات نہیں کرنی, تو اس کا نقصان جو ہے نا نہ صرف آپ کے بچے کو ہوگا بلکہ آپ کو بھی ہوگا, کیونکہ آپ کے بچے کے اندر ذہن میں اتنے سارے سوالات ہوں گے, اتنی ساری چیزیں اس کے ذہن میں پھر رہی ہوں گی جن کا مطلب he will or she will not be able to make any sense of it. تو وہ ان چیزوں کو فائٹ کرنا جو ہے یا ان چیزوں کو مینج کرنا, کوپ اپ کرنا ان کے لیے بے حد مشکل ہو جائے گا. تو اس وجہ سے پلیز moms and dads do not shy away from this discussion with your children. کیونکہ دیکھیں ہمارے جو نیوروٹیپیکل بچے ہوتے ہیں نا, ان کے پاس بہت سارے ایریاز ہوتے ہیں, مطلب وہ اپنے پیئرز سے ڈسکس کر لیتے ہیں. اب تو بچے جو ہیں وہ بہت کم ماں باپ کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں. they would go out to Google, they will search on internet, اور اس سے یہ کہ انفارمیشن تو ملتی ہے, بعض دفعہ ان کو ایکسٹرا انفارمیشن مل جاتی ہے جو کہ ان کے لیے ضروری نہیں ہوتی, لیکن یہ کہ they get through, وہ پتہ کر لیتے ہیں. اور چونکہ ہم پیرنٹس اوپنلی اپنے نیوروٹیپیکل بچوں کے ساتھ بھی یہ چیزیں ڈسکس نہیں کرتے, تو انفارچونیٹلی ہمارا بچوں کے ساتھ وہ ریلیشن شپ بلٹ اپ ہی نہیں ہوتا کہ وہ خود بھی ایزی ہوں کہ وہ ہم سے کوئی سوال کر سکے یا وہ ہم سے پوچھ سکے کہ بھائی دس از ہیپننگ, اب اس کا کیا کرنا ہے. ہم ان کو وہ کانفیڈینس ہی نہیں دیتے. لیکن یہاں پہ ہمارے پاس یہ چوائس بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں اس بات کے اوپر. ہم ہی ہیں اپنے بچوں کے لیے, ہم نے ہی ان کو ساری چیزیں بتانی ہے, ہم نے ہی ان کو پریپیئر کرنا ہے. اس لیے ہمارا رول یہاں پہ اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ ہم نے ان کو کس طرح سے یہ چیزیں بتانی ہیں. ایک چیز جو میں پیچھے پریپریشن میں لڑکوں اور لڑکیوں کی پریپریشن میں مینشن کرنا بھول گئی, وہ ہے یوز آف انڈر گارمنٹس. یہ بہت ضروری ہے کہ لڑکوں کو انڈر ویئر پہننے کی عادت اور بچیوں کو جو ہے وہ ویسٹرن انڈر ویئر پہننے کی عادت جو ہے وہ بہت آپ کو ینگ ایج سے شروع کر دینی چاہیے, کیونکہ ہمارے بچوں میں سینسری ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایک کسی بھی نئی چیز کو ایکسیپٹ کرنا, اس کو برداشت کرنا اپنی باڈی کے ساتھ ادر دین the نارمل کلودنگ, وہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہو سکتی ہے. تو پیوبرٹی میں چونکہ ہمارے سینسری ایشوز جو ہیں وہ روٹین سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں, تو اس ٹائم پہ ان چیزوں سے ایکسپوز کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو سکتا ہے. اس لیے یہ چیزیں آپ پہلے ہی جو ہے ارلی ایئرز میں ہی اسٹارٹ کر دیں تاکہ بچوں کو عادت ہو جائے. اب یہ ہے رول آف ویژولس کی میں نے ایک یہاں پہ رکھی ہے کہ ویژولس جو ہیں یہ تو آپ سمجھیں کہ بس ہماری ایک ٹریننگ کا بہت بڑا پارٹ ہے ویژولس, اور ہماری بہت بڑی ضرورت بھی ہے. ہمارے بچے جو ہیں وہ ویژول لرنرز میجورٹی, تو اس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ویژولس یوز کریں ہر جگہ پہ اور ہر طرح کے ویژولس یوز کریں. اگر ہم نے بچوں کو جو ہے وہ ان کے باڈی پارٹس کے بارے میں بتانا ہے تو ہم ویژولس یوز کریں, ان کو دیکھیں, وہ اپنے ویژولس کو بے شک باتھ روم میں لگا دیں تاکہ وہ جب باتھ رومس میں ہوں تو وہ اپنے آپ کو اور وہ ان ویژولس کے ساتھ کمپیئر کریں, چیزوں کو دیکھیں. اسی طرح سے ان کی ایک ٹائم لائن بنائیں. آپ جو بچے پیوبرٹی میں جب جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی ایک ٹائم لائن بنائیں. ٹائم لائن سے مراد یہ کہ بچپن سے لے کے اس 10-12 سال کی ایج تک آپ ان کی مختلف تصویریں لیں اور وہ ان کو آپ ایک بڑے چارٹ پیپر کے اوپر یا اس کا ایک کسی اسٹرنگ میں پرو کے جو ہے نا وہ رکھ لیں, اور بچہ جو ہے وہ خود اپنی ساری تصویریں دیکھے اور دیکھے کہ کیسے کیسے وہ اوور دا ایئرز چینج ہوا ہے. اس چینج کو وہ دیکھے کہ پہلے میں چھوٹا تھا, پھر میں بڑا ہوا, پھر کیسے میری باڈی انکریز ہوئی سائز میں, اور یہاں پہ آ کے میں کس طرح سے مطلب میں فزیکلی بھی چینج ہوا ہوں, میں پہلے سے لمبا بھی ہو گیا ہوں, میرے فیچرز بھی زیادہ شارپ ہو گئے ہیں, میرے بال کتنے جو ہے وہ اچھے ہو گئے ہیں یا آئلی ہو گئے ہیں, یا میرا فیس پہلے بیبیز کی طرح کا تھا اب شاید پمپلز نکل آئے ہیں, یا میری اسکن پہلے سے زیادہ اچھی ہو گئی ہے. یہ ان کے پاس لڑکے لڑکیوں دونوں کے لیے آپ ٹائم لائن بنائیں. جب آپ وہ ٹائم لائن بناتے ہیں تو ان کے لیے زیادہ ایزی ہو جاتا ہے ٹو ریلیٹ دیم سیلف. بلکہ یہ کہ اگر آپ پاس اپنی بھی تصویریں ہیں اپنے بچپن کی, اپنی جوانی کی, اپنی اس ایج کی, تو آپ وہ بھی ان کو دکھائیں
کہ دیکھو یہ جو ہے ہم گرو ہوتے ہیں اور یہ ہماری گروتھ کا ایک پروسیس ہے, اور جو آپ کے اندر چینجز آتے ہیں پیوبرٹی کا اس میں کتنا بڑا رول ہوتا ہے. مطلب آپ پیوبرٹی کے بجائے اس کے کہ ایک خطرناک چیز بنانے کے آپ ایک ایکسائٹنگ چیز بنا کے بھی پیش کر سکتے ہیں کہ بھی دیکھو جب یہ سارے ہارمونل چینجز آپ کے اندر آتے ہیں اور جب آپ اس سارے پروسیس میں سے گزرتے ہو تو یو ٹرن انٹو سچ اے بیوٹیفل ینگ ایڈلٹ, لڑکا ہے لڑکی ہے, یہ چیزیں ان کو ایز این ایکسائٹمنٹ بھی آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں. تو وہ چیز آپ ضرور کریں, ٹائم لائن بنائیں اور ان کو دکھائیں. دوسرا یہ کہ آپ یہاں پہ میں نے سارے مینشن نہیں کیے ہوئے لیکن آپ ویژولز یوز کریں. جو ابھی پیچھے ہم نے ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں کہ جو ہم نے یہ بات کی ہے کہ کہاں کہاں پہ آپ ٹچ کر سکتے ہیں کسی کو اور کہاں پہ نہیں کر سکتے. تو آپ بڑے جو A3 سائز کے جو پیپرز ہوتے ہیں آپ وہ لیں یا چارٹ پیپرز لیں, تو بڑی بڑی پکچرز بنائیں. اور نارملی اگر آپ دیکھیں گے انٹرنیٹ کے اوپر تو آپ صرف پرائیویٹ پارٹس کے اوپر انہوں نے ریڈ کلر کے ٹیگز لگائے ہوتے ہیں کہ یہاں آپ ٹچ نہیں کر سکتے. لیکن گیون آر کنٹری, گیون آر اون سوسائٹی جس میں ہم رہتے ہیں, آر اون ریلیجن, میرا تو مشورہ یہ ہے کہ آپ جب لڑکی کی تصویر بنائیں تو اس کی گردن سے لے کے اس کے پاؤں تک پورا اس ایریا جو ہے اس کو ریڈ رکھیں, تاکہ جو ہے وہ آگے بھی اور پیچھے بھی, تاکہ بچوں کو یہ پتا ہو کہ ہم لڑکیوں کو یہاں پہ ٹچ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جو لڑکوں میں بھی آپ یہاں ان کی نیک سے لے کے ان کی نیز تک جو ہے آپ ریڈ مارک لگائیں تاکہ ان کو پتا ہو کہ یہاں پہ ہم نہیں جو ہے وہ ٹچ کر سکتے. اور اگر آپ نے کسی کو ٹچ کرنا ہے یا ان کے ساتھ آپ نے ایون سوشلی بھی انٹریکٹ کرنا ہے تو آپ ہاتھ ملا سکتے ہیں, آپ ہائی فائیو کر سکتے ہیں, آپ فسٹ بمپ کر سکتے ہیں, یا آپ مطلب نوڈ بھی کر سکتے ہیں. یو ڈونٹ نیسسریلی ہیو ٹو ڈو اینی کائنڈ آف ٹچنگ. تو اس طرح کے ویژولز ان کو ضرور جو ہے وہ دکھائیں. پرسنل اسپیس کو بھی آپ ڈرا کر کے ان کو دکھائیں. ٹھیک ہے. اور اس کا بھی ویژول بنا کے ان کو جو ہے وہ ہر دفعہ جو ہے ان کو دکھائیں اور ایکسپلین کریں کہ وائی پرسنل اسپیس از امپورٹنٹ, اور پرسنل اسپیس جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے, واٹ از گڈ پرسنل اسپیس, واٹ از بیڈ پرسنل اسپیس. اب آپ اپنی اسٹوریز بھی ان کو بنا کے دکھا سکتے ہیں, جیسے کہ خود سے آپ ڈرا کر سکتی ہیں سوشل اسٹوریز. جیسے بچوں کو عام طور پہ پینائل اریکشن جو ہے اس کی سمجھ نہیں آتی, تو آپ اس کے فگرز بنا سکتی ہیں کہ ایک فگر بنا کے آپ اس کا جو پرائیویٹ پارٹ ہے یو کین جسٹ شو اٹ لائک اریکٹیڈ اینڈ اسٹینڈنگ آؤٹ, اور اس کو بتا سکتی ہیں کہ اس طرح سے ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی, اور اس کو آپ نے جو ہے اس پہ ہاتھ کا نشان بنا کے اس پہ کراس لگا دیں کہ آپ نے اس کو بار بار ٹچ نہیں کرنا, اور دس از دا اونلی وے اٹ از گوئنگ ٹو گو ڈاؤن, یا جیسے بھی دا مور یو کیپ ٹچنگ اٹ ول ناٹ ہیلپ یو. اسی طرح آپ نے جو ہے ان کے جو فیوریٹ کیریکٹرز ہیں آپ ان کو بھی یوز کر سکتی ہیں. جیسے لڑکیوں کو باربی ڈالز بہت پسند ہوتی ہیں, تو مدرز وٹ یو کین ڈو از کہ بچیوں کو یہ پیریڈس کا کانسیپٹ سمجھانے کے لیے آپ ان کے لیے بگ سائز ڈالز لے سکتی ہیں, کوئی بھی ان کی چوائس کی. وہ ڈالز لیں, ان کو خود سکھائیں کہ کیسے ان کو وہ جو انڈر پینٹس ہیں وہ پہنانی ہے. جو اس کے بعد یہ کہ ان پینٹس کے اندر اپنے پیڈس کو کیسے فکس کرنا ہے, کیسے نکالنا ہے, اس پہ بے شک ریڈ کلر کا آپ جو واٹر کلرز ہیں یا کوئی بھی لکوڈ جو ہے وہ آپ یوز کریں اور اس کو پورا اسپریڈ کر دیں, اور پھر اس کو بتائیں کہ جب یہ اس طرح سے اسپریڈ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو آپ نے چینج کرنا ہوتا ہے, اس کو ڈسکارڈ کیسے کرنا ہے, چینج کر کے آپ نے نیا کیسے لگانا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس میں آپ کو ویژولز جو ہیں وہ بے انتہا ہیلپ کریں گے. اور ڈو ناٹ شائی اوے فرام ڈوئنگ دس, ایک طرح کا ایک سیمولیشن بچیوں کے ساتھ کرنے سے بالکل نہ گھبرائیں, کیونکہ یہ آپ کی زندگی آگے جا کے بہت آسان کر دے گی. پلیز. I hope everybody is with me. Yes. Okay, thank you. اچھا, اب جب آپ ان ساری پریپریشنز کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں تو ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے سیلف ایڈووکیسی. سیلف ایڈووکیسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچوں کو سکھائیں ٹو اسٹینڈ اپ فار دیم سیلوز, اور اس میں آپ کوئی بھی مینز آف کمیونیکیشن جو ہے اس کو آپ یوز کریں. اگر آپ کے بچے جو ہیں وہ وربل ہیں تو آپ ان کو سکھائیں ٹو سے نو اور ٹو اسٹاپ. اگر آپ کے بچے جو ہیں وہ ابھی تک وربل نہیں ہیں تو آپ ان کو سائن لینگویج سکھا سکتے ہیں. آپ ان کو یہ بھی سکھا سکتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو انپروپریٹلی ٹچ کرے یا آپ کو فورس کرے یا آپ کو ہرٹ کرے تو یو کین آلسو پش دیم بیک. یو ڈو ناٹ ہیو ٹو let anybody touch you on your private parts or without your consent. اور اگر کوئی ایسا کرے تو آپ نے شور مچانا ہے, آپ نے ان کو پش کرنا ہے. آپ ہر وقت بچوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے. کیسے ہو سکتے ہیں؟
اور جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں ویسے ویسے ان کو آپ کو انڈیپینڈنس بھی دینی شروع کرنی چاہیے اور آپ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اگر آپ نہیں کرتے تو وہ اور زیادہ فرسٹریشن میں آ جاتے ہیں بچے. تو اس ٹائم کے لیے بچوں کو ہم نے تیار کرنا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ اگر وہ کسی کو نو یا اسٹاپ کہنے کے قابل ہوں یا نیڈ ہیلپ کہنے کے قابل ہوں یا کسی کو مطلب ایون کچھ نہیں ہو سکے تو ایٹ لیسٹ وہ پش تو کریں ان کو پیچھے کہ مطلب یہ بندہ ایک غلط کام کر رہا ہے اور میں نے اس کو پش کرنا ہے. تو ٹیچ دیم پلیز بائی اینی مینس آف کمیونیکیشن پاسبل، ٹیچ دیم نو، اسٹاپ، نیڈ ہیلپ یا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یا مجھے نہیں ٹچ کریں آپ یا میرے سے دور ہو جائے. جس بھی لینگویج میں آپ اپنے بچے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، جو بھی لینگویج اس کو سمجھ آتی ہے اس میں اس کو یہ چیز ضرور سکھائیں. دس از آف پیراماؤنٹ امپورٹینس. ہائیجین روٹین جو ہے اس کو ریگولر کریں، بیدنگ روٹین بنائیں ان کی، کیونکہ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں ظاہر ہے باڈی آڈر اور زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، تو ان کو جو ہے وہ اس چیز کے اوپر بھی بہت ارلی آن کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ روزانہ جو ہے وہ نہائیں اور اپنی صفائی کا خیال رکھیں. جب بھی وہ نہا کے آئیں ان کو ضرور اپریشیٹ کریں اور ان کو ضرور اس طرح کے جو ہے سوشل پریز والے سینٹینسز ان کو بولے کہ اب آپ نے نہا لیا، آپ کتنے صاف لگ رہے ہو، آپ کتنے اچھے لگ رہے ہو، یو اسمیل سو گڈ. ان کو ڈیوڈرنٹس اور رول آنز یوز کرنا سکھائیں اور ان کو خود بھی خود سکھائیں، ان کے ہاتھ میں نہیں، اور ان کو سکھائیں کہ وہ خود یوز کریں، ان کی خوشبو ان کو اسمیل کرنا سکھائیں کہ دیکھو اب آپ اتنی اچھی خوشبو لگی ہوئی ہے، لگاؤ اور اس کے بعد سونگو، دیکھو اب آپ سے اسمیل نہیں آ رہی ہے. تو یہ تو بہت اچھا ہے. جسٹ یوز دیٹ سوشل پریز اے لاٹ، ری انفورسمنٹ اے لاٹ، تاکہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ ریئلائز کریں کہ ہاؤ گڈ اٹ از اینڈ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از. اس کے بعد رات کو سوتے ہوئے وہ لوز نائٹ سوٹ جو ہیں وہ پہنے، اور یہ کہ انڈر جو گارمنٹس ہیں ان کا یوز جو ہے وہ دیٹ شوڈ بی میڈ ویری نیسیسری. اب یہاں تک تو یہ ساری فزیکل چینجز ان کے بارے میں ڈسکشن، کیسے آپ نے ان کو پریپیئر کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے ان کو ہیلپ کرنا ہے ٹو انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ. لیکن پیوبرٹی میں چونکہ صرف فزیکل چینجز نہیں ہوتی، برین کا بھی بہت بڑا جو ہے وہ چینج جو ہے اس ٹائم پہ آتا ہے. اور جیسے میں نے پہلے مینشن کیا تھا اباؤٹ دا برین باڈی ڈسکنیکٹ، کہ ہمارے بچوں میں چونکہ باڈی جو ہے دیٹ بیہیوز انٹائرلی ڈفرنٹ ٹو وٹ دا برین از ایکچولی تھنکنگ. کیونکہ برین تو موسٹلی ایج لیول کے اوپر ہوتا ہے، لیکن چونکہ باڈی جو ہے وہ ایپریکسیا کی وجہ سے ہمارا موٹر کنٹرول جو ہے وہ ہمارے موٹر موومنٹس میں، ہماری کمیونیکیشن میں، ہماری اسپیچ میں، کیونکہ ہر ایک چیز کے لیے موٹر پلاننگ چاہیے ہوتی ہے. اور چونکہ ہمارے بچے جو ہیں دے لیگ بیہائنڈ ان دوز موٹر کنٹرول اینڈ موٹر موومنٹس، تو جو برین باڈی ڈسکنیکٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور پیوبرٹی کے ان سارے چینجز میں، ان ساری نئی سینسیشنز میں، جہاں یہ اتنے نئے کنیکشنز ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں، جہاں اتنی برین گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، جہاں بچے جو ہیں وہ یہ نئی ان کی اپنی جو سینس آف بینگ ہے اس کو ریئلائز کر رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ ان کو بہت زیادہ کچھ اور کرنے کا دل کر رہا ہوتا ہے، وہاں پہ جو ہے یہ جو برین باڈی ڈسکنیکٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سب کچھ کرنا چاہنے کے باوجود جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اینڈ دس لیڈس ٹو اے گریٹ ڈیل آف اینگزائٹی اینڈ فرسٹریشن. ہمارے بچے جو ہیں وہ ذہنی طور پہ 12-13 سال کی عمر میں جا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بہیو اسی طرح ہو سکتا ہے 4-5-6 سال کے بچے کی طرح کر رہے ہوں، لیکن جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ دے آر ناٹ کڈز اینی مور. تو اس سارے برین باڈی ڈسکنیکٹ کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ایمگڈلا کے بارے میں جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ ہمارے باڈی کے ایموشنل سسٹم کا وہ پارٹ ہے جو کہ پیوبرٹی کے دوران جو ہے اس کا سائز گرو ہو جاتا ہے، اور ایک ہائٹنڈ قسم کی سینس آف ایموشنل سینسٹیوٹی جو ہے وہ نارملی بھی ٹین ایجرس کے اندر ہوتی ہے، اور ہمارے جو آٹسٹک بچے ہیں ان میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ہمارے بچے آلریڈی چونکہ جو ہے ان کا ایک مطلب برین جو ہے وہ فیئر فائٹ اور فلائٹ کی اسٹیٹ میں رہتا ہے، تو جب وہ پیوبرٹی میں آتے ہیں تو چیزیں اتنی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں ان کے لیے، دیر از سو مچ ہیپننگ کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ فیئر فائٹ اور فلائٹ کی سچویشن میں چلے جاتے ہیں. مطلب وہ بہت جلدی offend ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے I don't know آپ کے بھی بچے اس ایج گروپ میں ہیں، آپ کو بھی فیل ہوتا ہوگا، لیکن میں نے تو یہ نوٹس کیا ہے، میں نے اپنے نیوروٹیپیکل ٹین ایجر میں بھی یہ بات نوٹس کی تھی، اور جو میرا اب 13 ایئرس والا جو بچہ ہے حیدر جو ASD پہ ہے، اس میں بھی یہ بات میں نے نوٹ کی کہ ابھی آپ بات کرنا شروع کرتے ہیں اور آگے سے اتنا پش بیک آتا ہے کہ بس آپ چپ کر جائیں اور بات نہ کریں.
مطلب اتنا زیادہ بچے جو ہیں وہ آپ کی انرجیز کو پک کرتے ہیں کہ مطلب the minute you look at them and you want to say something to stop or anything, وہ immediately آپ کو وہیں پہ روک دیتے ہیں کہ بس چپ کر جائیں, کچھ نہیں ہے. جیسے حیدر جو ہے وہ لمیٹڈ وربل ہے, تو وہ اگر بول نہیں سکے گا تو وہ شور جانا شروع کر دے گا, جس سے مطلب مجھے ہوتا ہے کہ اچھا اوکے, he wants me to stay quiet. لیکن مطلب یہ اتنا زیادہ ان کا ایک یہ فیئر فائٹ اور فلائٹ جو ہے وہ انکریز ہوا ہوتا ہے. اسی فیئر فائٹ اور فلائٹ کی انکریز ہونے کی وجہ سے, ایموشنل سینسٹیوٹی کے ہائٹنڈ ہونے کی وجہ سے بچوں میں جو کہ اسپیکٹرم میں ہیں, ان میں ایگریشن بھی زیادہ ہو جاتا ہے اس ٹائم پہ, ان کی انٹینس انرجی بھی زیادہ ہو جاتی ہے, ٹینٹرم زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں, ہیٹنگ بیہیویئر زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ان ساری چیزوں کو روکنے کے لیے جو ہے ان کی اسٹیمنگ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھنے لگ جاتی ہے, کیونکہ جب اسٹیمنگ جو ہے اٹ از این امپورٹنٹ کوپنگ میکینزم فار آور چلڈرن. تو جب چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہونا شروع ہو جاتی ہیں, جب ان کا جو سسٹم جو ہے وہ ڈس ریگولیٹڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو وہ بہت زیادہ اسٹیمنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اکثر پیرنٹس کو یہ چیز فیل ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ پیوبرٹی کی ایئرز میں آ کے وہ شاید زیادہ آٹسٹک ہونا شروع ہو گیا ہے, یا یہ کہ جتنا کام ہم نے کیا تھا ان کے ساتھ شاید وہ سارا ضائع ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہوتا. کوئی بھی کام آپ نے جو کیا ہوا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا. ہوتا صرف یہ ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ایک چینج سے گزر رہے ہوتے ہیں اور اس میں ان کا سسٹم بہت ڈس ریگولیٹڈ ہوتا ہے, تو وہ اپنے آپ کو دے آر جسٹ ٹرائنگ ٹو ٹیک کیئر آف دیم سیلوز, دے آر جسٹ ٹرائنگ ٹو ریگولیٹ دیم سیلوز. اس وجہ سے ان کی اسٹیمنگ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اس میں آپ کچھ غلط نہیں کر رہے. ان کی اپنی جو باڈی کے اندر جو چینجز آ رہی ہوتی ہیں وہ سب اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ان چینجز کو جو ہے وہ کوپ اپ کرنے کے لیے ان کے جو یہ بیہیویئرز ہیں یا ان کی اسٹیمنگ جو ہے اسپیشلی وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اب keeping in view these all these fear fight and flight mechanism اور emotional instability جو بچوں میں آتی ہے, ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اپنے بچے کے لیے جو ہے بچے کو سپورٹ کرنا ہے, اور ہم نے اس کو اس کی لائف کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس پہ سپورٹ کرنا ہے. ان ایسپیکٹس میں ایک تو اس کا انوائرمنٹ آ جاتا ہے سب سے پہلے, کہ جہاں پہ وہ رہ رہا ہے, یعنی کہ اس کا گھر جو ہے, کیونکہ بینگ پیرنٹس ہم تو اس کا گھر کا انوائرمنٹ کنٹرول کر سکتے ہیں, تو اس کا انوائرمنٹ. اس کے بعد ان کی باڈی کی جو نیڈس ہیں ان کو سپورٹ کرنا, اس کے بعد ان کی ایموشنل نیڈس ان کو سپورٹ کرنا, سوشل نیڈس کے لیے سپورٹ کرنا, اور کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے لیے سپورٹ کرنا. وی ہیو ٹو سپورٹ دا چائلڈ ایز اے ہول. یہ نہیں کہ ہم نے ایک چیز کو کر دیا دوسری کو چھوڑ دیا, نہیں, ہم نے اس کے باڈی کے اور اس کی برین کے ہر ایسپیکٹ کو لینا ہے, انٹرنل ایکسٹرنل ایسپیکٹس کو لینا ہے, اور اس کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے. وہ سپورٹ ہم کس طرح سے کریں گے؟ سب سے پہلے آتی ہے انوائرمنٹ. اب آپ نے انوائرمنٹ جو ہے نا, آپ کے گھر کی جو انوائرمنٹ ہے, دیکھیں اس کو آپ نے جتنا زیادہ آپ کنٹرول فری کر سکتے ہیں آپ اس کو کریں, کیونکہ ہمارے بچے بہت زیادہ کنٹرول سیکھ کر رہے ہوتے ہیں. اس ٹائم پہ ان کے ساتھ ہم نے کسی کنٹرول بیٹل میں نہیں پڑنا. جتنا ہو سکے, ہم بھی انسان ہیں, کسی وقت ہماری بھی بس ہو جاتی ہے تو ہم بھی غصے میں آ جاتے ہیں, بول دیتے ہیں, بچوں کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں. ظاہر ہے وہ چیزیں ان سے کوئی انکار نہیں ہے, لیکن یہ کہ کانشیس جو ہماری ایک ایفرٹ ہونی چاہیے کہ ہم منیمل کنٹرول بیٹلز کریں. کنٹرول بیٹل سے مراد یہ کہ بچہ صبح اٹھا ہے اور آپ نے اسے کہا ہے کہ آپ بیٹے اٹھو جا کے منہ دھو لو, برش کر لو. بچے جو ہے صاحب وہ آگے سے لیزی ہوئے ہیں, وہ اٹھ ہی نہیں رہے. اس ٹائم پہ آپ کو ایک دفعہ آپ کہیں گے, 2 دفعہ کہیں گے, آپ کو غصہ تو بہت آئے گا کہ یار میں اتنی دفعہ کہہ لوں. آپ ورکنگ پیرنٹ ہیں, آپ نہیں جو ہے وہ اتنا ٹائم اس کے ساتھ اسپینڈ کر سکتے ہیں ساری چیزوں میں, تو آپ کا اپنا انگزائٹی لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن ان چیزوں کو آپ پہلے سے پلان کریں. اگر تو آپ ورکنگ پیرنٹ نہیں ہیں اور آپ گھر پہ ہی رہتی ہیں, تو آپ بچے کو جگائیں. بچہ اگر نہیں اٹھ رہا تو آپ اس کو جگا کے کمرے سے چلے جائیں, ٹھیک ہے. تھوڑی دیر بعد آپ دوبارہ آئیں, پھر سے جگائیں. اور اس کے بعد یہ کہ اگر بچہ جو ہے اس کی یہ ڈیمانڈ ہوگی جی بھائی مجھے بھوک لگی ہے, مجھے ناشتہ کرنا ہے, تو آپ کہیں کہ بیٹے ناشتہ پڑا ہوا ہے, آپ اٹھیں, منہ ہاتھ دھو کے پھر ہم ناشتہ کریں. اور یہ کہہ کے آپ نکل جائیں. آپ وہاں رکے نہیں کہ آگے سے وہ شور مچائے یا وہ بولے یا وہ کوئی اور آپ کو بیہیویئر دکھائے اور یا کوئی آپ کا بٹن پش کرے اور اس کے بعد کریں. آپ نے آرام سے بات کرنی ہے, اپنی بات کنوے کرنی ہے, اور آپ نے نکل جانا ہے. اور اگر بچہ نہیں اٹھتا, اس ضد میں ہے کہ میں نے برش کیے بغیر ہی کھانا کھانا ہے, تو آپ چھوڑ دیں اس کو اور نکل آئے وہاں پہ. نہیں کھانا کھائے گا آپ کا بیٹا جو ہے وہ, اگر ایک ٹائم پہ کھانا نہیں کھائے گا یا آدھا پونا گھنٹہ لیٹ کھانا کھا لے گا, تو اس سے کچھ نہیں ہو جائے گا اس کو.
لیکن یہ کہ آپ جب کام ہو کے اپنی بات کر کے وہاں سے نکل جائیں گی اور آپ اپنے آپ کو بھی سمجھا لیں گی کہ یار ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اگر اس نے ابھی نہیں کھانا اور یہ گھنٹہ ٹھہر کے کھائے گا تو کوئی بات نہیں سکتے. یو ڈونٹ ہیو ٹو پش یور چائلڈ کہ ابھی اٹھو اور یہ کام کرو. نو, نارمل ٹین ایجرز میں بھی, مطلب میرا بڑا بیٹا مجھے کہتا ہے کہ میں جب اس ٹائم سے گزرا تھا جتنا آپ مجھے کہتی تھی کہ کام کرو اتنا ہی میرا دل کرتا تھا کہ میں وہ کام نہ کروں. مطلب چاہے میں نے وہ کرنا بھی ہوتا تھا لیکن آپ مجھے کہتی تھی تو میں کہتا تھا کہ نہیں اب تو انہوں نے مجھے کہہ دیا اب میں نہیں کروں. This is funny and I think a lot of parents can relate to this fact کہ teenagers کا generally attitude ایسا ہوتا ہے. تو ہمارے جو بچے ہیں ASD پہ, مطلب وہ کوئی وہ خلائی مخلوق تو نہیں ہے, وہ بھی انسان ہے اور وہ بھی جو فیلنگس جو ہیں وہ تو وہی رکھتے ہیں جو کہ نارمل ٹینیجرس کی ہوتی ہیں. تو اگر اس میں وہ ایٹیٹیوڈ شو کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دیں آپ, اور اگر اس چیز سے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا, اس چیز سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا, تو پلیز اس چیز کو اگنور کر دیں, چھوڑ دیں. جیسا وہ آپ کہتے ہیں اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں, آپ چھوڑ دیں. ایسی چیزوں پہ بحث میں نہ پڑیں جن کو کہ اگر تھوڑا بہت اوپر نیچے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک. دوسری چیز یہ کہ آپ نے ان کے انوائرمنٹ کو ایز پریڈکٹیبل ایز پاسبل بنانا ہے. ہمارے بچے جو اسپیکٹرم پہ ہیں یہ پریڈکٹیبلٹی ان کے لیے بہت بہت ضروری ہوتی ہے. اوور دی ایئرس بے شک آپ نے ان کی فلیکسیبلٹی کے اوپر بہت کام کیا ہے, بے شک آپ نے ان کی ویٹ کے کانسیپٹ کے اوپر بہت کام کیا ہے, آپ نے ان کی انڈرسٹینڈنگ پہ بہت کام کیا, لیکن آپ یہ سمجھے کہ اس ٹائم پہ ہر چیز ان کے لیے دوبارہ سے نئی ہے. تو آپ پلیز ریگارڈنگ دیز نیو روٹینس جو آپ ان کے لیے بنا رہے ہیں, جیسے کہ ان کی مارننگ کی روٹین ہے فار ایگزامپل, یا ان کی بیدنگ کی روٹین ہے, یا ان کی جو ہے وہ شیونگ کی روٹین ہے, یا اس طرح کی چیزوں کی روٹین ہے, تو اس کے لیے ان کا اسکیڈول ضرور لگائیں وہاں پہ. میک دوز تھنگز ایز پریڈکٹیبل فار دیم ایز پاسبل. اگر ان کو جو ہے اگر کوئی نیا کام کرنا ہے, انہوں نے کسی نئی جگہ پہ جانا ہے, تو آپ اس کے بارے میں ان کو پہلے سے بتا دیں, ان سے پہلے سے بات کریں تاکہ وہ آلریڈی جو ہے وہ پریپیئرڈ ہوں, اور جانے سے پہلے ان کو 1 گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, 20 منٹ, 10 منٹ, 5 منٹ کے وقفے سے آپ ان کو ایک جو ہے وہ ریمائنڈر بھی دیتے ہیں تاکہ وہ مینٹلی اس چیز کو سنک ان کر لیں, ایبزارو کر لیں کہ یہ کام ہونے والا ہے. ویژولز اراؤنڈ دا ڈیلی روٹین جو ہے وہ آپ یوز کریں. جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اسٹرگل کر رہا ہے اور اس کو بار بار ایک چیز کہنی پڑ رہی ہے, تو پلیز اس کے لیے ویژولز یوز کرنے سے مت گھبرائیں. ٹھیک ہے, ان کو اسٹم کرنے دیں پلیز. And do accept that part from the depth of your heart کہ میرا بچہ جو ہے وہ اسٹم کر رہا ہے اور یہ اس کے لیے ضروری ہے. بچے کے لیے بے حد ضروری ہے to cope up with all the changes going on inside the environment, outside the environment, so that he can stay regulated. Coping mechanism. میٹنگ ہے یار, آپ کے کام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ مزنا آپ پلیز اپنے آپ کو میوٹ کر لیں. تھینک یو. تو ان کو آپ جو ہے وہ کوپنگ میکنزم سکھائیں. کوپنگ میکنزم جیسے کہ ڈیپ بریدنگ ہے, جیسے کہ پریشر مساج ہیں, جیسے جو ہے سوری who is messing up with my presentation, sorry. اچھا, تو ڈیپ بریدنگ ہے, پریشر مساج ہے, سینسری انپٹ ہے, یہ آپ بچوں کو ضرور دیں. دس از ویری مچ نیڈیڈ. اچھا, یہ جتنی چیزیں ہیں جیسے ڈیپ بریدنگ ہے, پریشر مساج ہے, یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ بچے کو ریگولرلی جب آپ ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں یا ان کو سکھا رہے ہیں تو آپ اس وقت سکھائیں جس وقت بچہ آپ کا آلریڈی کسی ٹینٹرم میں ہے یا کوئی بیہیویئر تھرو کر رہا ہے. تو اس ٹائم پہ آپ نے بچے کو جو ہے یہ چیزیں نہیں سکھانی. ٹھیک ہے, آپ نے اس ٹائم پہ جب ان کا وہ فیز گزر جائے انٹینس انرجی کا, آپ اس کے بعد اپنے بچے سے بات کریں, اس کے بعد آپ ان کو سکھائیں کہ جو ہے یہ آپ اس وقت غصے میں تھے بیٹے, جب غصہ آتا ہے تو آپ جو ہے وہ گہرے گہرے سانس لے سکتے ہیں, آپ جو ہے خود ان کے ہاتھ یا پاؤں پکڑ اس کو اسکویز کر سکتے ہیں. لاٹ آف آر چلڈرن ان کو جو ہے ان کی سینسری نیڈس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. تو آپ کوشش یہ کیا کریں کہ جب بھی بچہ آپ کا کوئی کام کر رہا ہے یا بچہ کسی جگہ پہ ہے تو ٹرائی ٹو گیو دیم ایز مینی سینسری بریکس ایز پاسبل تاکہ وہ ان کا سینسری سسٹم ریگولیٹڈ رہے اور وہ ایک دم سے کسی ٹینٹرم میں یا کسی بیہیویئر میں نہ پڑ جائیں. ان کو الاؤ کریں ٹو اسٹے الون. بعض دفعہ جب ہمارے بچے غصے میں ہوتے ہیں تو جس طرح ہم باقی بچوں کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, اس وقت جب ہم ان کو الاؤ کرتے ہیں ٹو اسٹے الون تو یہ بھی ایک طرح کا ان کو ایک ہم الاؤ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ایموشنس کو خود پروسیس کریں,
خود کام ڈاؤن ہو اور اس کے بعد پھر ہم ان سے بات کریں. اپنے آپ کو کام رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ایک بچہ جو کہ آلریڈی انٹینس انرجی میں ہے, جب آپ کی انٹینس انرجی اس کے ساتھ ملے گی تو پھر تو ایک وہ ڈیزاسٹر ہی ہوگا نا. تو ان دا فیس آف انٹینس انرجی آف یور چائلڈ آپ نے اپنے آپ کو بہت the best thing to do is کہ آپ جو ہیں وہ اس وقت وہاں سے, اس جگہ سے, کمرے سے آپ نکل جائیں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان کی باڈیز کو سپورٹ کرنا ہے. آپ نے ان کی باڈیز کو کس طرح سپورٹ کرنا ہے کہ ایکسٹرنلی سپورٹ کرنا ہے اور انٹرنلی سپورٹ کرنا ہے. آپ نے ایکسٹرنلی اس طرح سے سپورٹ کرنا ہے کہ آپ نے انکریج کرنا ہے a lot of exercise. ایکسرسائز اس طرح سے کہ آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ جو ہمارے بچے جب پیوبرٹی سے گزر رہے ہوتے ہیں نا, تو ان کی انرجی شفٹ آتا ہے ان کے اندر. کچھ بچے ایسے ہو جاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں, اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ بالکل ہی لیزی ہو جاتے ہیں. تو دونوں کے لیے وٹ ایور دا کیس میں بی, ایکسرسائز از ویری ویری امپورٹنٹ. ان کو آپ سوئمنگ کے لیے, سائیکلنگ کے لیے, رائڈنگ کے لیے, سمپل جمپنگ کے لیے, اسکیٹ بورڈنگ, فٹ بال, باسکٹ بال, ایون کہ بڑا ٹریمپولین جس کے سائڈ میں نیٹ لگا ہوتا ہے, جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو ایکسرسائز کا موڈ. اگر آپ کے پاس گھر میں کوئی ایکسرسائز مشین ہے, کوئی سائیکلنگ مشین ہے, وہ ٹریڈ مل ہے, آپ ان کو ایکسرسائز ضرور کرائیں. اگر جو بچے ہائپر ہیں تو ایکسرسائز سے بہت زیادہ ایک تو ان کا ہارمونل بیلنس آئے گا, کام ڈاؤن ہوں گے. دوسرا یہ کہ جو ایکسیسو انرجی ان کے اندر بلٹ اپ ہوتی ہے وہ اس کو بھی چینلائز کریں گے. اور اس کا ایک اچھا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ اپنی انرجی کو چینلائز کر رہے ہوتے ہیں, ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں, تو بہت زیادہ ان کی کوآرڈینیشن اور جو ہے یہ ہاں جی, بہت ایکسرسائز جو ہے اٹ ہیلپس them gain a lot of control and coordination of their muscles. تو ان کے کور کے اوپر بڑا کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ جب وہ ایکسرسائز اتنی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے ان کی جو ارج ہے آف ٹچنگ دی پرائیویٹ پارٹس وہ بھی بہت کم ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ ٹائرڈ ہو جاتے ہیں. سو دے وانٹ ٹو ریسٹ, یا جس طرح سے ان کی انرجی کیونکہ بہت زیادہ ایک طرف کو چینلائز ہو چکی ہوتی ہے, تو ان کی جو ارج ہوتی ہے بار بار, یا ان کے جو پینل اریکشن ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے. تو ایکسرسائز کا جو ہے وہ فائدہ ہی فائدہ ہے. اور اگر آپ کا ایسا بچہ ہے جو کہ بہت لیزی ہو گیا ہے اور اس کی انرجی بالکل لو ہو گئی ہے, تو اس میں بھی ضروری ہے کہ آپ ان کو پیریوڈیکلی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی ایکسرسائز ضرور کرائیں. بے شک وہ باہر جانا نہیں پسند کرتے, تو آپ گھر کے اندر جو ہے وہ کوئی سائیکلنگ مشین رکھیں اور اس پہ ان کو ایکسرسائز ضرور کرائیں. یو ہیو ٹو گیٹ دیئر باڈی موونگ. انٹرنلی آپ نے ان کی باڈیز کو اس طرح سے سپورٹ کرنا ہے کہ آپ نے ان کا جو پروسیسڈ اور جنک فوڈ انٹیک ہے اس کو آپ نے لمٹ کرنا ہے. آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے, کیونکہ بہت زیادہ جو جنک فوڈ آج کل آ رہا ہے, جیسے یہ جو بہت زیادہ پیکیجڈ فوڈز آ رہے ہیں, جیسے KNN کے ہے, سوشی, یا جتنی بھی کمپنیز ہیں جو کہ پروسیسڈ فوڈز بیچ رہی ہیں, ان کے اندر دیر از اے گریٹ ڈیل آف جو آرٹیفیشیل پریزرویٹیوز ہوتے ہیں وہ یوز ہوتے ہیں, اور بہت زیادہ ہائی کوانٹیٹیز آف سالٹ اینڈ شوگر جو ہے وہ بھی یوز ہوا ہوتا ہے. فوڈ ڈائز ہوتی ہیں, کلرز ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کی گٹ کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہیں, اور جب ہماری گٹ ہیلدی نہیں ہوتی تو ہمارا برین بھی ہیلدی نہیں ہوتا. تو آپ کوشش یہ کریں کہ گھر پہ کھانا بنائیں, اور یہ پروسیسڈ اور جنک فوڈ جو ہے اس کو صرف ہفتے میں ایک دفعہ ایز سم تھنگ لائک اے چیٹ ڈے آپ رکھیں, اور اس میں بھی آپ کوشش کریں کہ جتنا کم ہو سکتا ہے اتنا کریں. آپ ان کا شوگر انٹیک جو ہے اس کو بہت کم کریں, جیسے یہ فزی ڈرنکس ہوتے ہیں, جس طرح کی یہ اور باقی کے انرجی ڈرنکس ہوتے ہیں, کیونکہ یہ آپ کی باڈی میں ایک سڈن شوگر جو ہے نا ایک اسپائک بہت زیادہ ہوتی ہے ان کی وجہ سے, اور اس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ ان کی انرجی لیول جو ہے وہ اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے. اینڈ وی ڈونٹ وانٹ دیٹ فار آور کڈس ٹو ہیپن. اور ان دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ نے اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ بچے جو ہیں دے آر پراپرلی فیڈ, کیونکہ ٹین ایج ایئرس میں یا پیوبرٹی کے ساتھ ساتھ بچوں کے اندر گروتھ اسپرٹ آتا ہے, تو ان کی باڈی کو زیادہ انرجی بھی چاہیے ہوتی ہے, زیادہ کھانا چاہیے ہوتا ہے. تو یہ نہ ہو کہ آپ پروسیسڈ اور جنک فوڈ کو جو ہے وہ کم کرتے کرتے ان کا جو ریگولر فوڈ انٹیک ہے اس کو بھی کم کرتے ہیں. اس چیز کا دھیان رکھیں کہ ان کو کچھ تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی اسنیک ان کو آفر کریں. ان کو ہائی انرجی یا جو ہائی کیلوری ڈائٹ ہے وہ آپ گھر پہ بنا کے دیں, دیسی گھی یوز کریں, گڈ کوالٹی میٹ جو ہے وہ یوز کریں, اور وہ چیزیں ان کو بنا کے دیں تاکہ یہ دیر تک ان کے پیٹ بھرے رہیں. کیونکہ اگر ان کو بھوک لگے گی, شوگر لیول لو ہوگا, تو اس کی وجہ سے بھی یہ اریٹیٹڈ اور ایجیٹیٹڈ رہیں گے.
ایموشنلی ہم نے اپنے بچوں کو سپورٹ کرنا ہے. جیسے کہ ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ ان کی ایموشنل سینسٹیوٹی وہ بہت زیادہ ہو گئی ہوتی ہے. تو ہم نے بچوں کو اس فیئر فائٹ اور فلائٹ کی ایک اسٹیٹ سے نکال کے ہم نے ان کو ایک کام اور ریسٹڈ فیز میں لے کے آنا ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان کے ایموشنس کو ویلیڈیٹ کریں اور ان کو بتائیں کہ مطلب اٹ از اوکے ٹو بی اینگری. ہم سب کو غصہ آتا ہے, مطلب مجھے بھی غصہ آتا ہے. تو اٹس اوکے ٹو بی اینگری اینڈ اٹس اوکے ٹو ٹیک کیئر آف ادرس. مطلب جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو ہم آپ کے غصے کو چینلائز کرنے کے لیے ڈفرینٹ طریقے یوز کر سکتے ہیں, لیکن دوسروں کو ہرٹ کرنا یا دوسروں کو ہٹ کرنا جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہوتی. سو یو کین چوز ٹو بی اینگری بٹ یو کین چوز ٹو ریئیکٹ ان اے ڈفرنٹ وے. اور پھر جب آپ یہ بات ان کو بتائیں کہ آپ اپنا اینگر شو کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان کو آؤٹ لیٹ بھی دیں جہاں پہ وہ اینگر شو کر سکتے ہیں. جیسے کہ بڑے بچے ہیں, آپ ان کو ایک پنچنگ بیگ لا کے دے سکتے ہیں اور انکریج کریں کہ وہ اس کے اوپر پنچ کریں ٹو جسٹ ٹیک آؤٹ دیئر اینگر, ٹو ٹیک آؤٹ دیئر جو بھی ان کو غصہ ہے وہ نکالنے کے لیے. اگر آپ کے پاس پنچنگ بیگ نہیں ہے تو کوئی گاؤں تکیا لے لیں. اگر آپ ان کے پاس ایک بڑا تھراپی بال ہونا چاہیے جس کے اوپر بیٹھ کے وہ جمپ کریں. تو اس طرح کی چیزیں جب آپ نے ان کے ایموشنس کو ویلیڈیٹ کرنا ہے تو ساتھ ساتھ ان کو آؤٹ لیٹ بھی دینا ہے. اگر وہ فار ایگزامپل اداس ہیں, پریشان ہیں, تو اس چیز کو بھی ایکسیپٹ کریں اور انڈرسٹینڈ کریں کہ اٹس اوکے ٹو بی اپسیٹ, کیونکہ تھنگس ڈو ناٹ آلویز میک سینس ٹو اس. لیکن کوئی نہیں, وی کین ٹاک اباؤٹ اٹ, وی کین ڈو ڈفرنٹ تھنگس اباؤٹ اٹ. اگر آپ اس کے بارے میں کوئی مووی دیکھنا چاہتے ہو یا اگر آپ اس کے بارے میں کوئی ڈرائنگ کرنا چاہتے ہو تو ہم وہ کر لیتے ہیں. اپنے بچے سے بات ایسے کریں کہ جیسے وہ آپ کی ساری بات سمجھ رہا ہے, اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے. لیکن آپ کے اس طرح بات کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ دے آر somebody جن کی چیزوں کا یا جن کی وجہ سے جن کو آپ اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں کہ یو ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دیم اینڈ ہیلپ دیم آؤٹ. آپ ہر وقت ان پہ پٹی نہیں کر رہے یا سمپیتھیٹک نہیں ہو رہے, بٹ یو آر ایکچولی امپاورنگ دیم اینڈ گیونگ دیم ٹولز ٹو بی ایبل ٹو ایموشنلی سپورٹ دیم سیلوز. بچے ہماری انرجیز کو بھی پک کرتے ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کے سامنے جو ہے وہ اس طرح کی بات کریں گے کہ جیسے کیا مصیبت ہے, یہ تو اتنا ہائپر ہو گیا ہے, یہ تو بیٹھتا ہی نہیں ہے, اس میری زندگی عذاب کر دی ہے, جنرلی ہمیں نہیں احساس رہتا اور ہم اپنے بچوں کے سامنے ہی بہت جوش و خروش سے یہ ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں. پلیز, بچے ہماری انرجیز کو بھی پک کرتے ہیں اور بچے ہماری باتوں کو بھی پک کرتے ہیں. تو بی ویری ویری کیئرفل وین یو ار اراؤنڈ یور چلڈرن. آپ ہمیشہ ان کے بارے میں بات ایسے ہی کریں جس سے ان کو یہ احساس ہو کہ یو آر ایکچولی دیئر ٹو امپاور دیم. وہ اتنی کوشش کر رہے ہوتے ہیں آلریڈی ٹو میک سینس آف دس انپریڈکٹیبل ورلڈ اراؤنڈ دیم, اور اس ٹائم پہ اگر پیرنٹس جو ہیں وہ بھی ان کو مصیبت سمجھیں گے یا ان سے اس طرح سے جو ہے وہ کمیونیکیٹ کریں گے تو پھر وہ بیچارے جو ہے وہ دے ول جسٹ بریک, اور ان کے لیے اور بھی مشکل ہو جائے گا ٹو نیویگیٹ تھرو دیز ہارڈ ٹائمس. اپنی ایکسپیکٹیشنس کو لو رکھیں اس ٹائم پہ. گیو ٹائم ٹو یور چائلڈ, گیو گریس ٹو یور چائلڈ اینڈ ٹو یور سیلف. ریسپیکٹ دیٹ دے آر گوئنگ تھرو دس ڈیفیکلٹ ٹائم. کوئی بات نہیں, ہمارے گولز جو ہیں وہ ویٹ کر سکتے ہیں. اس ٹائم پہ جو زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو ری ایشور کریں کہ یہ ٹائم گزر جائے گا. ری ایشور کریں کہ وی آر دیئر راک, وی آر دیئر ٹو ہیلپ دیم وین ایور دے نیڈ ہیلپ. اپنے ایکسپیرینسز ان کے ساتھ شیئر کریں, اپنے ولنریبلٹیز ان کے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کو بھی چیزوں سے ڈر لگتا ہے, آپ بھی چیزوں سے پریشان ہوتے ہیں. کیونکہ جب ہم شیئر کرتے ہیں نا تو پھر ان کو بھی اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں, میرے پیرنٹس جو ہیں وہ مجھے امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ میں ان کی بات سمجھ رہا ہوں. سو دس ایکچولی ہیلپس اے لاٹ ان امپروونگ یور ریلیشن شپ ود یور چائلڈ. اور جب آپ کا ریلیشن شپ اپنے بچے کے ساتھ ٹھیک ہوتا ہے نا تو پھر کوئی چیز مشکل نہیں رہتی. سوشل سپورٹ بہت ضروری ہے. اس میں سب سے پہلے تو ہم سب انکلوڈنگ مائی سیلف, ہم پیرنٹس کو یہ چیز ریئلائز کرنی چاہیے کہ ہمارے جو کیوٹ سے بیبیز ہیں نا, دے آر ناٹ بیبیز اینی مور, دے آر بگ گرمپی ٹال ہیری ٹینیجرس. ٹھیک ہے, وہ بڑی لڑکیاں ہیں, بڑے لڑکے ہیں, تو پلیز اسٹاپ بیبی ٹاک. یہ بچوں کی طرح جو ہے نا وہ ان سے بالکل بات نہ کریں, نہ بچوں کی طرح ان کو ٹریٹ کریں. کوئی ان کو بچوں کی طرح آپ ان کو پریز بھی نہیں کریں. ایون ہمیں بہت ہمارا ایک سیکنڈ نیچر بن چکی ہوتی ہے نا ہر چیز کے اوپر, گڈ جاب, گیو می 5, کلیپ یور ہینڈز, یہ چیزیں پلیز جسٹ اسٹاپ دیم. اگر آپ کا دوسرا 13 سال کا بچہ ہے اور اگر وہ کوئی کام کرتا ہے تو اگر آپ اسے کہیں گے نا گڈ جاب, یو آر سو کول, وہ آگے سے آپ کو ایسے دیکھے گا جیسے پتہ نہیں آپ کون ہیں. جس طرح آپ اپنے دوسرے انڈیویجول سے بات کرتے ہیں بچے سے, اسی طرح سے آپ ان کو بھی ایج اپروپریٹلی ان سے بات کریں.
جیسے آپ اگر دوسرا کوئی 12-13 سال کا بچہ ہوگا تو آپ اسے یہ کہیں گے نا کہ ہاں مطلب اسے یار ادھر تو آؤ, کیا ہو رہا ہے آج کل بتاؤ, اس طرح سے آپ ان سے بھی اسی طرح سے بات کریں. ٹھیک ہے وہ آپ کو نہیں بتا سکتے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ آپ گڈ جاب اور کلیپنگ اور اس چیز سے تو باہر نکل سکتے ہیں. تو جتنا آپ کر سکتے ہیں پلیز اتنا آپ کریں, اینڈ ٹریٹ دیم ایز پر دیئر ایج. سوشل انڈیپینڈنس جو ہے وہ آپ نے ان بچوں کے لیے ان کو الاؤ کرنی ہے کہ کیسے کہ لائک یو ہیو ٹو کریٹ اپرچونیٹیز اراؤنڈ دا ہاؤس ویئر دے کین میک دیئر اون ڈیسیژنس. جیسے کہ فار ایگزامپل اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, اگر بچہ جو ہے وہ آپ وربل نہیں ہے یا اپنے ڈیسیژنس کو اس طرح اوپنلی نہیں بتا سکتا, تو گیو دیم چوائسز, اینڈ چوائسز could be about things جیسے کہ اگر اس نے اس کے جہاں جہاں اس کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں, فار ایگزامپل اس کے کپڑے ہیں, تو ہر جگہ پہ آپ اس کو ویژولس لگائیں تاکہ اس کو پتا ہو کہ اس کے کپڑے کہاں ہیں, وہ اپنے کپڑے خود چوز کرے. اس نے کس کلر کی ساکس پہننی ہے وہ خود چوز کرے, اس نے بند جوتے پہننے ہیں یا اس نے سینڈلس پہننی ہے وہ خود چوز کرے. اس نے جو ہے وہ اپنے بال جو ہیں وہ کنگھی کرنے ہیں یا نہیں کرنے وہ خود چوز کرے. اس نے ناشتے میں بریڈ کھانی ہے یا اس نے پراٹھا کھانا ہے وہ خود چوز کرے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اس کو انڈیپینڈنس دینا شروع کریں, اور پھر جو وہ چیز چوز کرتا ہے اس کو کرنے دیں. He will be feeling or she will be feeling validated, اور اس کے بعد جب وہ خود independently decision لیتے ہیں نا تو they will feel more confident and they feel more happy. ٹھیک ہے, تو آپ کپڑوں سے لے کے آگے گھر کے اندر مختلف جگہوں پہ جیسے گروسری آپ جائیں تو آپ ساتھ لے کے جائیں. اگر آپ اس کو ساتھ نہیں لے سکتی تو اس کے پاس بیٹھ کے گروسری کی لسٹ بنائیں چیزوں کی, اس کو بے شک چیزوں کی پکچرز دکھا لیں کہ میں یہ لینے جا رہی ہوں, آپ کو یہ چاہیے کہ یہ چاہیے. آپ فروٹس جو ہیں اس سے چوز کرائیں, اس کی مرضی کے کوکیز چوز کرائیں تاکہ ہی فیلز امپاورڈ اور شی فیلز امپاورڈ. اگر آپ گھر لے کے آتی ہیں چیزیں تو چیزیں اس کو دیں کہ یہ ان کی جگہ پہ ان کو رکھے, اس کے کپڑے دھلیں تو انکریج کریں کہ وہ اپنی لانڈری خود فولڈ کرے, ان کو اپنے کمرے میں رکھے. اس طرح کی چیزوں سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ سوشل انڈیپینڈنس جو ہے اس کو کریٹ کرنا شروع کریں, تاکہ سلولی اینڈ گریجولی آپ اس کو جو ہے وہ کچن میں لے کے جائیں, انڈیپینڈنٹ کریں فار میکنگ تھنگس فار ہمسیلف. اور اگر کوئی اس کو اور چیزیں پسند ہیں, جیسے اس کو کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ پسند ہے تو وہ میوزک انسٹرومنٹ سیکھے, اس طرف لے کے جائیں اس کو. اگر اس کو کمپیوٹر میں کوئی گیم پسند ہے تو اس کے ساتھ مل کے وہ کھیلیں, اسے کہیں کہ وہ چوز کرے کہ اس نے کون سا کیریکٹر پک کرنا ہے, کون سا وہ چاہتا ہے کہ آپ کیریکٹر چوز کریں, بلکہ اسے کہیں کہ اگر میں نے یہ 2 سوٹ ہیں جو میں نے پہنے ہیں, آپ کے خیال میں مجھے کون سا پہننا چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ, لائک سوشلی اٹ میکس دیم ویری ویری انڈیپینڈنٹ اینڈ کانفیڈنٹ. تو اس طرح سے آپ نے اس کے سوشل جو اپ برنگنگ ہے اس کو آپ سپورٹ کرنا ہے. کوگنیٹو سپورٹ جو ہے نیور دا لیسٹ جو ہے دس از کوگنیٹو سپورٹ. اب ہمارے بچے چونکہ دے کی ناٹ شو ہاؤ کیپیبل دے آر, تو ہمیں ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ ان کو کون سا کچھ سمجھ آ رہی ہوتی ہے, لیکن ٹرسٹ نہیں, وہ جتنا وہ شو کر رہے ہوتے ہیں اس سے کئی زیادہ ان کو پتا ہوتا ہے. دے نو اے لاٹ مور دین دے کین ایکچولی شو. تو پلیز ان کے برینز جو ہیں اس کو اسٹیمولیٹ کریں. اسٹیمولیٹ کس طرح سے کریں کہ ان کو ایکسپوز کریں ٹو ایج اپروپریٹ بکس, ان کو ایج اپروپریٹ چیزیں دکھائیں. نیشنل جیوگرافک چینل ہو گیا, یہ ہسٹری چینلز ہو گئے, ان کو وہ چیزیں دکھائیں. ان کے ساتھ پرانے ہسٹری کے ایکسپیرینسز ان کو ریڈ آؤٹ کریں, اپنی پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں بتائیں. کوئی اینیملز اگر اس کو پسند ہے تو اینیملز کی ہسٹری کے بارے میں بتائیں, ورلڈ ہسٹری کے بارے میں بتائیں, پروفٹس کے بارے میں اس کو ریڈ آؤٹ کریں. ایج اپروپریٹ مٹیریل ریڈ کریں ڈیلی, چاہے بچہ آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. لیکن بہت سارے بچے جو کہ نان وربل ہے یا منیملی اسپیکنگ ہے ویسٹ میں, اب جب وہ کی بورڈ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, ٹائپ کر کے ایکسپلین کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو برین ہے اٹ از ہنگری فار انفارمیشن, پلیز گیو اس انفارمیشن. آپ ہمیں وہی نرسری رائمس لگا کے مت دیں جو ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں, اور اگر ہم بھی وہ دیکھ رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم وہ اس لیے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں وہ پسند ہے. وہ ہماری ایک ہیبٹ بن چکی ہے, ایک بیہیویئر بن چکا ہے, جو اس لیے زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں کوئی نیا نالج ملتا نہیں ہے اپنے آپ کو اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے. تو پلیز ریڈ دم ایج اپروپریٹ بکس, شو دم ایج اپروپریٹ کانٹینٹ. پوڈ کاسٹ لگا دیں, بیک گراؤنڈ میں لگا دیں جس کی آواز ان کے کانوں میں پڑ رہی ہے. آپ ان کو قرآن پاک لگا کے سکھائیں, آپ ان کو سورہ کی تفسیر لگا کے سکھائیں, جو بھی آپ ان کو سکھانا چاہتے ہیں, جو کہ آپ کا دل ہے کہ آپ کے 12-13 سال کے دوسرے بچے کو پتہ ہے اور اس کو بھی پتا ہونا چاہیے. آپ ایکسپوز کریں اس نالج کے ساتھ, ان سے اسی طرح سے بات کریں جیسے کہ آپ اپنے نیوروٹیپیکل بچے سے بات کرتے ہیں. ان کا برین جو ہے اس کو وہی فیڈ کریں جو اس کی ایج ہے,
اور باڈی بیشک وہ شو نہیں کر رہی جو کہ اس کی ایج کے مطابق اس کو کرنا چاہیے. ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. باڈی کو آپ سپورٹ کریں ان سارے طریقوں سے جو کہ میں نے پہلے مینشن کیا ہے, لیکن برین کو سپورٹ کرنے کے لیے ایج اپروپریٹ مٹیریل ان کو پرووائڈ کرنا, ان کو دکھانا, ان کو سنانا جو ہے وہ بے حد بے حد بے حد امپورٹنٹ ہے. I cannot impress enough on the fact. We're nearing to the end of our presentation. تھوڑی سی بس یہ میں نے یہ چیز اس لیے لکھی ہے یہاں پہ ASD versus neurotypical children کہ ہمارے جو نیوروٹیپیکل بچے ہوتے ہیں اور ہمارے ASD جو بچے ہوتے ہیں, they go through the same process of growth. اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. فرق اس چیز پہ ہوتا ہے کہ اس کو جو فیل کرنے کی انٹینسٹی ہوتی ہے وہ ہمارے اسپیکٹرم کے بچوں میں ہمارے نارمل بچوں کی نسبت کئی گنا زیادہ ہوتی ہے, کئی گنا زیادہ ہوتی ہے. اس لیے ان کے لیے یہ پروسیس مشکل ہوتا ہے, اس لیے ان کو اس پروسیس میں زیادہ سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. پری فرنٹل کارٹیکس یہاں جو میں نے لکھا ہے بیسکلی وہ ہمارے برین کا وہ حصہ ہے جو سامنے کی طرف ہوتا ہے, اور برین ڈیولپمنٹ میں یہ حصہ اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ جتنے جو ہماری لاجیکل تھنکنگ ہوتی ہے, جو ہماری کریٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے وہ سب پری فرنٹل کارٹیکس میں ہوتی ہے, جس کو آپ کہتے ہیں نا ڈیسیژن میکنگ ابیلٹی. اور یہ آپ کو انٹرسٹنگلی میں آپ کو بات بتاؤں کہ دس از دا لاسٹ ایریا ٹو بی ڈیولپڈ ان دا برین. اور بائی دی ایج آف 20, 22, sometimes even 25 years کی ایج تک نیوروٹیپیکلی بھی یہ ڈیولپ نہیں ہوتا. تو اس ٹائم تک بھی ہمارے جو ڈیسیژنس ہوتے ہیں دے آر موسٹلی لیڈ بائی ایموشنز, ناٹ بائی لاجیکل تھنکنگ. تو اگر نارمل بچے جو ہیں وہ اتنے عرصے تک جو ہیں وہ انسٹیبل رہ سکتے ہیں کہ ان کی کریٹیکل تھنکنگ اس لیول تک نہیں پہنچتی کہ وہ اس طرح کے ڈیسیژنز لے سکیں جیسے کہ ان کو لینے ہیں, تو ہمارے ASD بچوں کے بارے میں تو آپ سوچیں کہ ان کے لیے یہ چیز کتنی مشکل ہوگی یا ان کو کتنا ٹائم چاہیے ہوگا اس چیز کے لیے. تو پلیز ڈو ناٹ رش تھنگس with your kids on the spectrum. Give them respect, give them grace, and give yourself respect and grace. Go slow. کوئی ٹائم جو ہے نا جو ہے it is never late than never. تو آپ بس کوشش کرتے رہیں جب بھی جو بھی چیز جیسے ہو رہی ہے, do not rush things. عام طور پہ بھی بچے بہت زیادہ پش بیک شو کرتے ہیں جب وہ پیوبرٹی میں ہوتے ہیں, تو جو آپ کے اسپیکٹرم پہ بچے ہیں وہ بھی آپ کا ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ ان کا پش بیک ہی ہوتا ہے. اس کو سمجھیں, ان کے ساتھ کنیکٹ کریں, ان کے ساتھ ریلیٹ کریں, ان کو انڈرسٹینڈ کریں, ان کو ویسے ہی ٹریٹ کریں جیسے آپ اپنی نیوروٹیپیکل ٹینیجر کو ریلیٹ کرتے ہیں. اور یہ سمجھیں کہ پیوبرٹی جو ہے نا یہ ایک فزیکل پروسیس نہیں ہے صرف, اٹ از اے جرنی. ہمارے بچوں کو تھرو آؤٹ دا پروسیس بہت زیادہ ہیلپ چاہیے ہوتی ہے ان آل دا ڈفرنٹ ایسپیکٹس آف دیئر گروتھ. تو وی کین بی دیئر ریگولیشن پارٹنرز رادر دین بیکم پیپل جو کہ ان کی انزائٹی میں اور اضافہ کریں. تو ہم اس پروسیس کو تو چینج نہیں کر سکتے, لیکن اس کو ہیلپ کر سکتے ہیں ان کے لیے ٹو میک اٹ مور ایزی, ٹو میک اٹ مور اسٹریس فری. So with this message, I thank you all for being here, for being part of this presentation. And Fiza, we can take questions now.